स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, ये शुरू कहाँ से होती है? वैक्सिंग से या थ्रेडिंग से आपको पता है स्किन खराब होती है। हम अपने फेस के जो ये हेयर्स हैं इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं? आज के साइंसी दौर में भी ये जो घरेलू टोटके हैं ये वाकई मौसर होते हैं। कुछ कहते हैं डायरेक्ट लेमन फेस पे नहीं लगाना चाहिए, स्किन पे उसको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लेमन में तो विटामिन सी होता है, वो स्किन के लिए खाने में भी अच्छा है और लगाने में भी अच्छा है, तो उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं बालों को नेचुरली ब्लैक करने का? क्योंकि हम यहाँ पे काला कोला लगा लेते हैं, तो भरता पेट है इसको कैसे कम कर सकते हैं? और क्या ये वाकई कम होता है? ये टोटकों से ये कम हो सकता है? चले बढ़ती उम्र के साथ तो नजर कमजोर होती है, लेकिन अभी एक बच्चा ग्रो कर रहा है और उसकी नजर का मसला आ जाता है, मुंह से स्मेल आना, ये क्या रीजन हो सकती है और इन दांतों के मसाइल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इंसानी जिस्म में जो कुव्वत मुदाफत है, इम्यून सिस्टम जो है, उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तानिया मलिक, आपकी होस्ट। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हमारे साथ नईमा आपा मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे अपने आप को खूबसूरत बनाने के बेहतरीन राज और नेचुरली टोटके जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करके अपनी स्किन को, अपने बालों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो आए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है तानिया? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक आपा। अच्छा आप सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह नेचर के हवाले से काम करती हैं और आपका स्लोगन भी है बैक टू नेचर। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? मोटिवेशन देखिए, हर इंसान के अंदर ना कुछ चल रहा होता है। हाँ जी, हर इंसान के अंदर मोटिवेशन होती है डिफरेंट तरह की, जो आपका अंदर जहाँ आपको खींचते ना आप वहाँ चले जाते हैं। मेरा जो ताल्लुक है ना नेचर से, वो बचपन से, जब से मैंने आँख खोली मेरा नेचर से ही ताल्लुक है। हाँ, वो ये नेचर का तो सबसे ही है, सभी नेचुरल है, लेकिन मेरा ऐसे है कि बहुत बचपन में ना जो मेरे बाल थे वो ग्रे हो गए थे। अच्छा। तो मैंने हर्ब्स को जो है वो अपने बचपन में देखे, जब से मेमोरी बनना स्टार्ट होती है ना आपकी बचपन से, जब आपकी मेमोरी 3 4 5 साल से मेमोरी, तो उस वक्त से मैंने देखा था हर्ब्स को। फिर जो मेरी नानी अम्मा, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरी नानी अम्मा को देखते थे गाँव में। मेरी नानी का नेचर से बहुत बड़ा ताल्लुक था। वो भी नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दरियाफ्त करना, उनके ऊपर काम करना, लोगों को बताना, उनके छोटे मोटे इलाज करना, ये देखिए ये टोटके कहलाते हैं। ये टोटके जो हैं वो नेचर के जब आप करीब होते हैं तो फिर आप कोई ना कोई टोटका दरियाफ्त कर लेते हैं। तो नेचर के करीब मैंने अपने आप को बचपन से ही देखा है, नेचुरल चीज़ों को देखा है। फिर जिस तरह पेट में दर्द हो गया, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उस वक्त ना तो आपके पास कोई डॉक्टर है, ना कोई तबीब है, ना कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं। तो आपने क्या करना, आपने अपने दिमाग से ही काम करना है। जब आप दिमाग से काम करेंगे तो वही नेचुरल चीज आपके जहन में आएगी ना, कि आपने क्या करना। आपके जहन में कोई मेडिसिन का नाम नहीं आएगा, यकीनन किसी हर्ब का ही नाम आएगा कि फलां चीज ले लूं इससे आराम आ जाएगा, फलां तरीका कर लूं इससे आराम आ जाएगा। यही टोटके हैं। ये टोटके मैंने बचपन से देखे, बचपन से मेरे ऊपर इम्प्लीमेशन हुई। ग्रे हेयर हो गए थे, उनके ऊपर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हुआ, वो काले हुए। हाँ जी। फिर मेरी छोटी सिस्टर है, उनकी तरह हो गए थे बाल सफेद, उनके ऊपर हुआ। तो फिर मेरे भाई जो मुझसे बड़े थे, जी। उनको एक डिजीज थी हेपेटाइटिस सी उन दिनों में, उनका इलाज भी आप यकीन माने घर से ही होता था। कि जो भी बताते थे, हाँ जी, जो शरबत बनते थे वो घर में बनते थे। उनके लिए जो फैटी लीवर हो गया था, लीवर का क्योंकि उनको डिजीज था, तो उनके लिए जो टोटके करने थे वो बस ये होता कि कोई माइंड में रखता है, कोई नहीं रखता है। बस मेरा शायद शौक था बचपन से ही, वो टैलेंट बन के सामने आ गया। तो मेरा, हाँ जी, मेरा नेचर से बचपन से ताल्लुक था। और अब अल्लाह का शुक्र है, वक्त के गुजरने के साथ साथ इस तेज दौर में मेरा जो नेचर के साथ जो मेरा एक प्यार है ना, वो ज्यादा मजबूत हो गया है। माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा नईमा आपा, आपकी जैसे बहुत सारी अभी आपने प्रोडक्ट्स भी बनाई हैं, सबसे पहले तो सवाल हर एक के मन में यही आता है कि ये बेसिकली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? जैसे स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, ये शुरू कहाँ से होती है? देखिए, मैं ना एक बात करती होती हूँ अक्सर शोज में, मैं बताती हूँ कि चाहे वो हमारे बाल खराब हो रहे, चाहे हमारी स्किन खराब हो रही है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो हमारे गट के साथ है। ओके। मेरा एक नारा है, नेचुरल खाओ, नेचुरल पियो और नेचुरल जियो। नेचर के साथ जुड़े रहो। जब आप नेचर से दूर होते हैं ना, तो फिर नेचर इंतकाम लेती है आपसे। ये सारे जो मसाइल शुरू होते हैं हमारे लाइफस्टाइल से स्टार्ट होते हैं। कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं, फिर दूसरा हमारा खाने का स्टाइल ठीक नहीं है, कि हम जो दांतों का काम है वो हम आंतों से लेना शुरू हो गए हैं।
کہ ہم تیزی میں جلدی جس طرح لیٹ سے بریک فاسٹ کرنا ہوتا ہے, آج کل کے بچے بریک فاسٹ ہی نہیں کرتے. ہماری تو آنکھ جب کھلتی تھی تو یہ تھا کہ خوشبو آ رہی ہوتی تھی پراٹھے بننے کی, روٹیاں بننے کی, چائے کی, تو ہم تو اپنا ناشتہ کمپلیٹ بریک فاسٹ کر کے ہم جاتے تھے, بلکہ ہم تو پیدل اسکول جاتے تھے. آج کل کا جو دور ہے, آج کل کے جو بچے ہیں وہ ان کے دیکھیں پہلے جو تھی نا ہماری نانی, سوری بات کو پیچھے لے کے جا رہی ہوں میں, ہماری جو اب سے تقریباً جب ہمارا بچپن تھا, اب سے آپ تقریباً کوئی 30 سال پیچھے چلے جائیں, 35 سال پیچھے چلے جائیں, جب ہمارا بچپن تھا نا, کافی بچپن تھا, اس وقت ہماری امیاں نہ کوئی کریم لگاتی تھی, نہ کوئی سیرمز کا دور تھا, نہ کوئی خاص سکن کیئر تھی. جو مکھن شکن ہوتا تھا وہی مکھن لگا لیا, اسی سے ماشاءاللہ ان کے چہرے جو تھے وہ چمکتے تھے, بڑے بڑے صحن تھے, کام بھی کرتی تھی, ان کی سکن بھی اچھی تھی, ان کے بال بھی اچھے تھے. اس وقت کیا تھا کہ ورک آؤٹ تھا. آج کل آپ کا جو کویسچن ہے کہ یہ مسائل شروع کہاں سے ہو رہے ہیں, یہ ہمارے لائف سٹائل سے شروع ہو رہے ہیں. پھر ہماری جو نیچرل چیزیں ہیں, دیکھیں نیچر سے دور ہو گئے, ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کر لیا. نیچر سے دور ہو گئے, ہم نے اپنا کھانے پینے کا سٹائل, کھانے پینے کی جو ہماری چیزیں ہیں وہ چینج کر لی ہیں. ریفائنڈ چیزیں آ گئی, اصلی چیزیں نکال دی ہیں. تو اس لیے پھر اب لوگ جو بار بار آپ کے شوز میں مجھے یا میں یا کوئی بھی میرے جیسا کوئی بھی یہ کہتا ہے نا کہ آپ گندم نہ کھائیں, آپ جو نہ کھائیں, اس وجہ سے صرف وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو امیون ہے وہ اتنا ویک ہو چکا ہے, وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے گیجٹ کا استعمال زیادہ ہو گیا, گیجٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے آفس میں آپ بیٹھے, آپ نے بیٹھے بیٹھے کھانا ہے, آپ نے کھاتے بس پلیٹ پیچھے کرنی ہے اور آپ نے ادھر ہی آرام کرنا, اسی پوزیشن میں کام شروع کر دینا, یا آپ نے لیٹ جانا ہے. پھر وہ بڑی بڑی بیلیاں باہر آ رہی ہیں, وقت سے پہلے بال اڑ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک مثال کے طور پہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ جس سکرین پہ نظر آئے گی, اگر اس سکرین کا پیچھے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا سسٹم ہے, تب سکرین آپ کی کلین نظر آئے گی. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے نا, جب آپ جو اندر ہمارا گٹ ہے وہ ہماری ساری مشینری ہے, جب وہ گٹ ہمارا ٹھیک ہو, جب وہ مشینری ہماری صحیح کام کرے گی, تبھی ہم خوبصورت نظر آئیں گے. ڈیفینیٹلی, بالکل گہری بات کی. ہاں جی, میں بتاتی ہوں, تبھی ہم خوبصورت نظر آئیں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنے انٹرنل کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے, وہ بڑے بڑے صحن نہیں ہے, وہ جھاڑو نہیں لگائی جاتی, وہ پچارے نہیں لگائے جاتے, وہ بھینسوں کے کام نہیں ہے. تو پھر آپ آج کے وقت کے مطابق, اپنی نیچر کے مطابق, اپنی صحت کے مطابق آپ کھائیں, اپنا ڈائٹ پلان کریں. یہ ہمیں 1400-1500 سال پہلے اب تو بتا دیا گیا تھا کہ آپ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سنت کا طریقہ ہے کھانے کا, کہ کہتے ہیں کہ دونے والے چھوڑ کے کھائیں, مینس کہ تھوڑی بھوک رکھیں. آج کل وہ ذرا ماڈرن ہو گیا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ پورشن ڈائٹ. ڈیفینیٹلی پورشن ڈائٹ. وہ پورشن ڈائٹ اس لیے ہے کہ آپ اپنے مطابق, یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کا امیون اتنا ویک اور اس پہ آپ وزن ڈلی جا رہے ہیں. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دینے لگی. مثال کے طور پہ بلینڈر ہے, اس کے اندر آپ نے ملک شیک بنانا ہے, تب آپ اس کے اندر اوپر نیچے سارے فروٹ ٹوس دیں گی اور تھوڑا سا اس کے زیادتی کریں گی, دودھ بھی ڈال دیں گی, تو وہ بھی چلنے سے انکار کر دے گی. وہ بھی چلنے سے انکار کر دے گی. تو یہ کہ یہ ہمارا جو گٹ سسٹم ہے نا, جو امیون سسٹم ہے, آپ اس کو اسٹرانگ رکھیں. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی سستا اور سادہ سا ٹوٹکا بھی بتا دیتی ہوں ساتھ میں, کہ خاص طور پہ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے مطابق, اپنی صحت کے مطابق اور پورشنز میں تھوڑا کھائیں. ٹھیک ہے, تھوڑا کھائیں, جتنی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا کھائیں. آپ زیادہ نہ کھائیں, اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے ایکچولی. ہاں, ناشتہ نہ کرنا سب سے بڑی زیادتی. پھر آپ دوپہر میں اپنی من پسند ریفائنڈ چیزیں, برگر, شوربے, یہ ان چیزوں نے جگہ لے لی ہے, تو اس لیے ہماری صحت پیچھے چلی گئی ہے, بہت پیچھے چلی گئی ہے. لیکن پھر بھی آپ اپنی ڈائٹ میں ایک چیز کا ضرور استعمال کریں, وہ ہے جس کے لیے ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ جو بیماری کٹے نہ ہیرے سے, وہ کٹ جائے زیرے سے. بالکل, جو سفید زیرہ ہے نا, سفید زیرہ اتنا بڑا علاج ہے. آپ جسٹ جن کو بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ ہماری باڈی ہمت ہے نہیں ہمارے اندر, لیکن باڈی جو ہے وہ ہماری پھولتی جا رہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. تو ان کے لیے میں اکثر ایک اپنا ٹوٹکا بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے 10 سے 15 گرام زیرہ لینا ہے. 10 سے 15 گرام زیرہ لے کے آپ لوگوں نے جگ میں ڈال دینا, اس کو ابالنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابلتا ہوا 1.5 لیٹر پانی آپ اس کے اندر ڈال دیں. اوکے, اس کو الگ سے نہیں ابالنا, الگ سے نہیں ابالنا. وہ گرین ٹی ٹائپ جو وہ ایک الگ اس کے لیے ہوتی ہے, ڈائجسٹ کے لیے ہوتی ہے, وہ مختلف چیزوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ جو جان پھول رہی ہے نا, جس طرح ڈبل روٹیاں کھا کھا کے ڈبل روٹی بنتے جا رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ صبح جیسے ہی آپ نے 1.5 لیٹر پانی بوائل
ابلتا ہوا پانی, ٹھیک ہے, آپ نے وہ ٹھنڈے گرم والا جو جگ ہوتا ہے, یا ویسے آپ کے پاس شیشے کا جگ ہے, اسٹیل کا ہے, کوئی بھی, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ پیتل کا جگ استعمال کریں, تانبے کا استعمال کریں. ہاں جی, ان چیزوں سے بھی ہم دور ہو گئے ہیں. آپ نے 10 سے 15 گرام زیرہ, مینس کہ وہ 2 چمچ بن جائے گا, وہ ڈالنا, ابلتا ہوا پانی ڈال دیں اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں, ٹھیک ہے, تقریباً 1 گھنٹہ ڈھک کے رکھ دیں. اس کے بعد سے آپ 1 کپ, جس طرح گرین ٹی شروع میں لگے گی وہ کیونکہ گرم ہوگا, 1 گھنٹے تک وہ ذرا سا ہلکا گرم ہو جائے گا, نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ گرم ہوگا, بس آپ نے اس کو پینا شروع کر دیں. وہ 1.5 لیٹر پانی جو ہے آپ مغرب سے پہلے تک ختم کر دیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو آپ کی یہ ادھر سویلنگ ہے, ادھر سویلنگ ہے, ادھر جگہ جہاں بیٹھتے ہیں آپ بیٹھنے سے تنگ ہیں, آپ اپنے اندر سے کوفت ہوتی ہے, انزائٹی, ڈپریشن, اسی کا نام تو ڈپریشن ہے, بالکل, کہ انسان کو اپنے آپ سے کوفت ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ مغرب سے پہلے تک نا وہ اپنا پانی ختم کر دیں. تقریباً آپ 20 دن لگاتار کریں. 20 دن میں ہوگا کیا کہ آپ کے اندر جتنے ٹاکسنز جمع ہوئے ہیں, جتنے فاضل مادے جمع ہوئے ہیں, وہ آہستہ سے ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے. نیچرل چیزیں کھائیں. ساتھ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ برگر پیپسی لیتے رہیں اور ساتھ میں زیرے کا پانی استعمال کریں, نہیں. اگر آپ ایسے ہو گئے ہیں کہ کھا کے آپ خود ڈب روٹی بن گئے, تو آپ یہ استعمال کریں, اور ساتھ میں سلاد کھائیں, سبزی کھائیں, ابلے ہوئے انڈے کھائیں, اس طرح کی نیچرل چیزیں, نیچر کے ساتھ رہیں. بس میں یہ کہتی ہوں نیچر کے ساتھ جیئیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا نیما آپا, نارملی کیا ہے, ابھی جیسے یہ سائنسی دور چل رہا ہے, اس میں ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آفس جانا ہے, کالج جانا ہے, تو ہم بس وہ آج کل کیمیکل والی بہت ساری پروڈکٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں, مزید اسکن بھی خراب, بال بھی خراب, اور ٹائم اسکن کے لیے یا بالوں کے لیے. تو میں آپ سے اسپیشلی جاننا چاہوں گی کہ آج کے سائنسی دور میں بھی یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہیں یہ واقعی مؤثر ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میرا تو بلیو ہی ٹوٹکوں پہ. پچھلے دنوں میں نے ایک بات سنی تھی کہ نا ٹوٹکے جو ورڈ ہے نا اس کو نہ استعمال کرے, وہ اے آئی جو ہے, اے آئی کی اس میں میموری میں نہیں آ رہا ہے ٹوٹکے. میں کہتی ہوں جو اے آئی وہ خود ٹوٹکوں سے بنی ہے. بالکل, میں ہاں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ نیچرل چیزیں ہیں نا ساری کی ساری. یہ آپ کو مائک نظر آ رہا ہے, اسکرین نظر آ رہی, میں ان سب چیزوں کو کہتی ہوں سب ٹوٹکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, سب چیزیں نیچرل چیزوں سے بنی ہے. دھات لگی ہے اس میں, دھات کوئی ہم نے تو نہیں نا بنائی ہے, ہم نے اس کو موڈیفائی کیا ہے. یہ اس کے پیچھے جو دماغ ہے وہ بھی نیچرل ہے. ہم ہماری جو کریشن ہے وہ نیچرل ہے نا. ہم آرٹیفیشل آپ نے روبوٹ بنائے ہیں, آپ ان سے کتنا کوئی کام لے سکتے, ان کو انسان نہیں بنا سکتے. ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹوٹکے جو ہے سب سے پہلے انسانی دماغ آیا تھا, ٹھیک ہے. ہمارے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کیا تھا, ہمارے لیے ساری نیچر ہمارے لیے, ہم نے اس کے اندر سے چیزیں دریافت کی تھی, ہمیں درد ہوا تھا, ساتھ میں دوا آئی تھی, انسانی دماغ آیا تھا, ہم نے سرچ کیے, سرچ کر کے ہم نے میڈیسن بنائی ہے. میڈیسن کے اوپر, میڈیسن مینس کہ جب آپ کو کسی چیز میں تکلیف ہوئی, آپ نے وہ چیز کھائی ہے, مثال کے طور پہ آپ کو افارہ ہے, آپ نے زیرہ لے لیا ہے, آپ کو آرام آ گیا, تو آپ کی دوائی بن گئی ہے نا, آپ کا دماغ اس پہ چلا ہے نا. تو میں یہی کہتی ہوں کہ یہ سارے ٹوٹکے جو ہیں, ٹوٹکوں سے ہی تو سارا سب کچھ چل رہا ہے. میرا بلیف ٹوٹکوں پہ ہے, اور میں ٹوٹکے ہی بتاتی ہوں. ساری چیزیں جو اب ڈگری کی اگر میں بات کروں, ڈگری کو میں 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر پہ گیج کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میں یہ شروع میں جس طرح میں نے بتایا, انسان آیا, انسانی دماغ آیا, چیزیں آئی, سرچ کی, سرچ کر کے ہم نے چیزیں دریافت کی, پھر اس کی ایک میڈیسن بنائی, میڈیسن بنا کے ہم نے لوگوں کو دی, لوگوں کو دینے کے بعد جب آرام آیا اس کے اوپر ہم نے ورک کیا, سرچ کی, سرچ کرنے کے بعد ہمیں یہ فیل ہوا کہ ہم اس کو بھی سمجھائیں, ہم اس کو بھی سمجھائیں, ہم ان کو بھی بتائیں. اس کے نتیجے میں پھر ہم نے کہیں اپنی میموری زبانی بتانا شروع کی, پھر لکھ کے بتانا شروع کی. تو اسی طرح میں یہ ٹوٹکے جو بتاتی ہوں یہ میرے اپنے, میری جد سے چلے آ رہے, اللہ کا شکر ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح آپ بات کری ہے اسکن کی, یہ سارا میں نے آپ کو بریف اس لیے کیا تاکہ آپ لوگوں کو, سننے والوں کو سمجھ آ جائے کہ ساری میرا بلیو ہے کہ ٹوٹکوں پہ ہی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے بات کی, ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں, صبح ہم جا رہے ہوتے ہیں, ہم کون سی ایسی چیز کریں کہ کیمیکل سے بچیں. ایک تو یہ کہ آپ نے بہت اچھا کوسچن کیا, آپ جیسے اللہ کرے سارے بچے ہو جائیں کہ جن کو یہ ہو جائے کہ ہم کیمیکل سے دور ہو جائیں. کیمیکل سے ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جو آپ کو افیکٹ آتا ہے, آپ خوبصورت لگتے ہیں, لیکن وہ سکن کی جو لیئر اتارتے ہیں نا, اور پھر جو آپ کا برا حال ہوتا ہے. کیونکہ میں نے 15 سال کی عمر کے بچوں کو 25 سال کی عمر میں دیکھا ہے, جو 25 سے 30 سال والے ہیں وہ تقریباً آپ یہ کہیں کہ وہ 60 سال کے نظر آتے ہیں, کہ ان کی جھریاں اور یہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہر چیز کا. تو سمپل سی ایک چیز ہے, بہت ہی آسان, سستی, کہ
عام لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں کسی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی میڈیسن سٹارٹ کی ہوئی ہے، آپ مجھ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کوئی ٹوٹکا مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک دم سے کبھی بھی یہ بات نہیں کہوں گی کہ آپ میڈیسن اپنی چھوڑ دیں جس کے آپ عادی ہو چکے ہیں. آپ جو بھی اپنا نائٹ کیئر، ڈے کیئر جو بھی کوئی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کا ایک سمپل سی ہماری پیٹرولیم جیلی، سادہ سی سستی سی چیز، آپ نے جس وقت بھی اپنا فیس واش کرنا ہے نا، ڈے کیئر میں، نائٹ کیئر میں، کسی وقت بھی آپ اس کی لیئر چڑھائیں فیس کے اوپر. اوکے. ایکچولی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سکن کو یہ چیزیں ڈرائی کر دیتی ہیں، ڈرائی کر کے آپ کی سکن بوڑھی ہو جاتی ہے ٹائم سے پہلے. تو آپ یہ پیٹرولیم جیلی کی لیئر جو ہے، یہ راز کوئی بھی نہیں بتائے گا، ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں، یہ نہیں بتائے گا کوئی بھی. اماں کہتی ہوتی تھی کوئی بھی اپنے ہاتھ کاٹ کے آپ کو نہیں دیتا، ہاتھ کاٹ کے نہیں دیتا. لیکن کیونکہ میں نے اللہ کا شکر اپنے آپ کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہوا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی جہاں تک ہو سکا خیر بانٹیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کو نیچر کے قریب لائیں گے. اچھا جی، یہ بنتی کس چیز سے؟ گلیسرین سے. ٹھیک ہے، گلیسرین کی ایک یہ ٹوٹل نیچرل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بیز ویکس ہوتی ہے اس کے اندر، یہ مختلف چیزوں سے، مختلف برانڈ کی مختلف طریقوں سے بنتی ہے، لیکن اس کے اندر کیمیکل جو ہوتا ہے وہ بہت مائنر ہوتا ہے، بہت مائنر ہوتا ہے. پیٹرولیم جیلی نمبر 1، دوسرے نمبر پہ گلیسرین، تیسرے نمبر پہ جو آتی سب سے زیادہ جو یوزفل ہے وہ دودھ کی بلائی. لیکن دودھ کی بلائی کچی. ٹھیک ہے، ہاں جی، پکی ہوئی سے زیادہ مفید جو ہوتی ہے وہ کچی. ٹھیک ہے، وہ جو اس کے کچے دودھ کے اوپر کچے دودھ کے اوپر جو ایک لیئر آتی ہے وہ کریم آتی ہے. آپ اس کریم کا ایک پورا نا اچھے طریقے سے لیپ کریں، وہ تھوڑی سی بہہ کے نیچے جائے گی، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس کو آپ مساج کریں، فیس واش کریں. جو آپ کا کیمیکل ریئیکشن ہے نا، انشاءاللہ کیمیکل ریئیکشن جو ہے وہ آپ کا 90% ختم ہو جائے گا اسی وقت، فوراً سے. جیسے آپ نے فیس واش کیا، آپ نے وہ لیئر لگا لی. آپ کا میرا کام ہے کیونکہ نیچر کے ساتھ ہے، تو میں نے اپنے جو فیس واش بنائے، اپنی جو ڈے کیئر بنائی، نائٹ کیئر بنائی، پھر آپ لوگوں کے لیے بھی بنائی، ڈفرنٹ لوگوں کے لیے بھی بنائی، کیونکہ اپنے لیے جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی کیا. وہ اسی لیے ماش کی دال، لال لوبیا، ہبسکس، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جب میں نے ہبسکس کا نام لیا، لوگوں کو پتہ نہیں ہبسکس ہے کیا. یہ ایک بہت بڑا جادو ہے. بس آپ ڈفرنٹ چیزیں، صرف اپنا مائنڈ چلائیں، کریٹو بنے، کریٹو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی پاکٹ میں رکھیں. جب آپ کالج جا رہے ہیں، آپ ہاتھ دھوئیں ان چیزوں کے ساتھ. سمپل سی چیز ہے بیسن. کیا جب بیسن ہماری مائیں مود ہوتی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی. آج کل کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہماری اسکن خشک ہو رہی ہے، اسکن اس سے نہیں خشک ہوتی. آپ اس میں دودھ ملا کے آپ مکس کریں، مکس کر کے آپ لگائیں، آپ فیس واش کریں. تھوڑے سے اورنج پیل لے لیں، تھوڑا سا السی کا پاؤڈر لے لیں. السی کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اس میں قدرتی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں. السی کھائیں بھی، السی لگائیں بھی. ٹھیک ہے، ہاں جی. یہ آپ جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میک اپ آپ نے بھی کیا ہوا ہے، میں نے بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں. جب آپ نے میک اپ ریموو کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے کون سی کیئر کرنی ہے؟ صرف آپ کہیں کہ صرف 2 سے 3 روپے میں بننے والا ایک ہفتے کا میں آپ کو ایک جیل بنا کے، نیچرل جیل بالکل، جس کو ہم مہنگے داموں سے خرید رہے ہیں، کہ ہیلورونک ایسڈ جس کو ہم بولتے ہیں، قدرتی ہیلورونک ایسڈ ہمارے گھر میں ہے. اچھا، ہاں جی. آپ نے 2 چمچ السی لینی ہے، اس کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکانا ہے کہ وہ ایک تھک سی جیل، بلبلے بننے لگ جائیں گے. اس کو سٹرین کر لیں. سٹرین کر کے آپ ذرا تھوڑی سی دیر اس کو رکھیں. جس طرح ہم بچپن میں جو جیلی کھاتے نہیں تھے، بڑا مشہور برانڈ ہے، اس کی طرح وہ جیلی بن جائے گی. جیسے آپ نے فیس واش کرنا ہے نا، فیس واش کرنے کے بعد آپ سمپل وہ ہاتھ پہ لگائیں اور فیس پہ لگائیں، کوئی چپچپاہٹ نہیں ہوگی. ہاں جی. اور سکن کے اندر چلی جائے گی. سکن کا جو ہمارا پانی جس کو کہتے ہیں موئسچر ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کو ایک دم سے بحال کرے گی. آپ کو ریفریشنگ فیل ہوگی. اور یہ ایسی ایک جیل ہے، ہیلورونک جیل کو کہتے ہیں نا، کہ صرف آپ نائٹ کیئر میں لگائیں، ڈے میں لگائیں، اوپر سن بلاک لگائیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ اس کو دن میں 10 بار بھی لگائیں، آپ کی سکن ریپیئر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر آپ نے فیس واش کرنا ہے، فیس واش بھی نیچرل چیزوں سے کریں. گریٹ. آپ کے پاس ہے مسور کی دال، ٹھیک ہے، لال مسور کی دال. اس کے اندر آپ اس کا آٹا بنا لیں. ساتھ میں چاول ہے، چاول کا آٹا لیں. اور ساتھ میں مشہور جو بھی آپ مہنگے پروڈکٹ خریدتے ہیں نا، اس کے اندر آپ پیچھے پڑھیں گے نا جب، تو لیکرش لکھا ہوتا ہے. ملٹھی کا ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ جب گلا خراب ہو گیا تو ملٹھی لینی ہے، یا ملٹھی کا ایک شربت آیا ہوا وہ لینا ہے. لیکن آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ بیوٹی پروڈکٹ میں، آپ کی چہرے کی خوبصورتی میں اس کا جتنا بڑا رول ہے. لیکرش آپ پیس لیں، پیس کے اس کا پاؤڈر
آپ نے 2 چمچ 2 چمچ مسور کی دال کا پاؤڈر لیا, ٹھیک ہے, 2 چمچ آپ نے چاول کا آٹا لے لیا, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ نے زیادہ نہیں صرف آدھا چمچ لیکرش پاؤڈر مکس کر لیں. اوکے, ہاں جی, اور اس کو آپ کے پاس ٹائم, کیونکہ آج کل کی جو جنزی جن کو بولتے ہیں وہ لیزی اتنے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم, تو آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنے کی بجائے سمپل آپ لیٹ سے یہ دیکھیں اس طرح یہ پاؤڈر فارم میں رکھا ہوا ہے, اسی طریقے سے آپ اس کو جار بھر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے, پاؤڈر کو یہ آپ نے ہاتھ پہ لیا, اسی طریقے سے فیس واش کیا, ہینڈ واش کیا. مجال ہی نہیں ہے کہ آپ کے فیس پہ کوئی آپ کی ہاں جی ریئیکشنز ہو جائیں یا آپ کے براؤن سپاٹ ہو جائیں. یہ دونوں ٹائپ کی اسکن کے لیے ہوتا ہے, جو آئلی ہے یا اگر آپ کی اسکن یہ کوسچن بالکل آپ نے اچھا کیا. جن کی ایکسٹریم ڈرائی اسکن ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی وہ ایکسٹریم ڈرائی اسکن کی ہوتی ہے, وہ بھی آپ غور کرنے کی بات ہے, انہی چیزوں سے کیمیکلز کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن چلے ہو گئی ہے کوئی بات نہیں, میں اس کو سولوشن بتانے لگی. اس کے اندر آپ نے 2 چمچ مسور کی دال کا آٹا ہے, ٹھیک ہے, 2 چمچ آپ کے پاس چاول کا آٹا ہے, آدھا چمچ آپ کے پاس لیکرش پاؤڈر ہے, تو آپ نے اس کے اندر 1 چمچ بھر کے جو السی ہے, السی کا پاؤڈر یا تل کا آٹا, تل پیس کے جو بن جاتا ہے, پاؤڈر بن جائے, آٹا بن جائے, کچھ بھی آپ اس کو کہیں, وہ شامل کریں. کیونکہ ان کے اندر نا قدرتی آئل جو ہے وہ 70% سے بھی زیادہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کیونکہ آپ جب رکھتے ہیں نا, بادام بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آئلی چیز کوئی بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس چاہے سفید تل ہے یا کالے تل ہیں, یا آپ کے پاس بادام ہے, یا آپ اس کے اندر السی, یہ پیس کے اس کا 1 چمچ کوئی بھی تھرڈ میں, تینوں چیزوں میں سے ایک کوئی بھی ہے, لیکن اس کے اندر آپ 1 چمچ بھر کے شامل کریں. اسی طرح پاؤڈر فارم میں رکھیں بنا کے. ڈرائی اسکن کے لیے نہیں, یہ ڈرائی کے لیے بھی, آئلی کے لیے بھی ہے. بالکل ڈرائی ملک, ہاں جی, ڈرائی ملک جو ہے وہ میں اس کی کریم بتاتی ہوتی ہوں, وہ میں ہاں جی میں اصل جگہ میں بتاتی ہوں ڈرائی ملک کی. ہاں جی, ڈرائی ملک کی جو کریم ہوتی ہے نا, وہ صرف 2 چیزوں سے, میری تقریباً جتنی میں نے بیوٹی پروڈکٹ بنائی ہے نا, سب میں نے ڈرائی ملک ضرور ایڈ کیا, کیونکہ ڈرائی ملک سے میرا بڑا پرانا اور بڑا گہرا تعلق ہے. اس پہ میں نے ہی ایکسپیریمنٹ کیا, مجھے نہیں لگتا ابھی تک کسی نے کیا ہوگا, کہ ڈرائی ملک 1 چمچ اور ساتھ میں آپ جو پیسی ہوئی چینی ہے, سادہ چینی کھانے سے میں منع کرتی ہوں سختی سے, میں نہیں, سب منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ہیلتھ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. پیسی ہوئی چینی آپ نے آدھا چمچ اور ڈرائی ملک 1 چمچ, یہ ایک آپ نے مکس کر کے اس کے اندر صرف 2 سے 3 ڈراپ پانی یا ارکے گلاب ڈالیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا آدھا چمچ ڈال لیں. اس کو آپ نے بیٹ کرتے رہنا, جو چینی ہوگی نا وہ اپنا پانی چھوڑتی رہے گی, پانی کے ساتھ مل کے وہ ایک بڑی اچھی کریم بن جاتی ہے. بالکل ویسے جیسے ہم کافی کو بیٹ کرتے ہیں, کافی کو بیٹ, ایگزیکٹلی آپ سمجھیے, کافی کو بیٹ کرتے ہیں, اس کی طرح وہ کریم بن جائے گی نا, وہ آپ نے فیس پہ لگانی ہے آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے, ایک تو وہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گی, لیکن جو ایک ہوتا ہے نا ہم فیس پہ ماسک لگاتے ہیں اور پھر ہم بات نہیں کر سکتے, ہمارے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں, اس کی سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے مسلز کو ریلیکس بھی رکھتی ہے, اور آپ اپنا کام بھی کرتے. جب آپ موومنٹ کرتے ہیں, ہم منع اس لیے کرتے ہیں نا اینٹی ایجنگ, اگر آپ نے فیس پیک لگایا تو آپ موومنٹ نہ کریں, کیونکہ مسلز جو ہے وہ ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں, مسل ٹائٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا سب سے اہم کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کام بھی کرتے رہیں, آپ اپنا جو بھی کچن میں چاہے آپ کوکنگ کر رہے ہیں, آپ چولہے کے سامنے ہیں, آپ گھر میں کوئی کام کریں, وہ بس پیک لگا کے آپ اپنا کام کوئی بھی کرتے رہے, وہ آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گی, برائٹ بھی کرے گی. اور یہ جو میں نے پاؤڈر بتایا, میری جو میں نے اپنی پروڈکٹ جو بنائی ہے نا سکن کیئر کی, وہ ساری اسی طرح آرگینک ہے, ٹوٹل لیکرش ہے اس کے اندر بھی, اس کے اندر ہبسکس فلاور ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اب یہ بات عام ہے کہ میں بنا چکی ہوں. بالکل, ہاں جی, آپ کی سکن کیئر, آپ کی بہت ساری پروڈکٹس, بہت ساری, ہاں جی, مارکیٹ میں. تو یہ ہے کہ میں نے ان کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالی جو آپ کی سکن سے ریلیونٹ, جو ڈرائی سکن سے ریلیونٹ, جو ایکنی پرون سکن ہے, سب کے لیے میری 110% نیچرل ہر چیز. میں نے کوئی کیمیکل نہیں ڈالا اس کے اندر. آپ جب پانی ڈالتے ہیں تو پھر اس کی شیلف لائف سٹارٹ ہوتی ہے پاؤڈر فارم میں. تو اسی طرح آپ لوگ بھی بنا کے رکھیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جس طرح پہلے میں بتا چکی ہوں, مسور کی دال کا آٹا, چاول کا آٹا آپ نے ڈالنا ہے, السی کا پاؤڈر ڈالنا ہے, آپ ڈرائی ملک ڈالنا ہے. دیکھیے کریٹو بنے. بالکل بالکل, الحمدللہ میں کریٹو ہوں, میں ریسرچ کرتی ہوں. ایکچولی میں اپنے آپ کو ریسرچر ہی کہتی ہوں کہ میں ریسرچ کرتی ہوں, چیزوں کے اوپر ورک کرتی ہوں کہ اس کا کیا کردار ہے, اس کے تانیہ کے لیے کیا کر سکتی ہے چیز, میرے لیے کیا کر سکتی ہے. ہاں, آپ کو اگر سوٹ نہیں کیا تو آپ کے لیے میں نے کوئی اور چیز ڈال دینی ہے. یہی ہے, یہ ٹوٹکے کہلاتے ہیں بھائی, یہ ٹوٹکے ہیں. اور ٹوٹکوں سے اللہ کا شکر ہے
کہ آپ لوگوں کی اپنا اپنا برانڈ کھڑا کر اور لیا. بالکل آئی تھنک یہ جو ہے وہ وہی ماشاءاللہ. اور جیسے کہ ابھی ہم ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں وہ لائف ٹائم چلتا ہے, لائف ٹائم چلتے ہیں نا, بالکل, وہ آپ ان کا کا اسکن خراب نہیں کرتی, سائڈ افیکٹ نہیں ہے, Side لیکن effect یہ نہیں. کیمیکل جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے. اچھا آپ ایک اور چیز, آپ کی جو اسکن کے اوپر ڈیڈ اسکن آ جاتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے کچھ بتائیں, یا یہ جو آپ نے بتایا ہے وہی یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک بہت ہی اچھا سستا, اس میں تو کوئی آپ کچھ لگنا بھی کوئی نہیں ہے. یہ جس طرح میں نے فیس پیک آپ لوگوں کو بتایا نا, فیس پیک نہیں ہے, آپ اس کو فیس پیک بھی بنا سکتے ہیں, آپ اس کو فیس واش بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو دودھ میں مکس کر کے اسکن پہ لگا کے آپ آدھا گھنٹہ کیا کہتے ہیں ویٹ کرے, آپ کا فیس پیک بن گیا. آپ اس سے فیس فوراً سے واش کرے, آپ کا فیس واش بن گیا. جیسے آپ نے فیس پیک لگا لیا, وہی فیس پیک کر کے آپ نے مساج کیا, مساج کر کے آپ نے اسٹیم لینی ہے. اوکے, اس کو پیک لگا ہوا, پیک لگا ہوا مساج کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, ویٹ فنگر کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے, مساج کر کے آپ نے اسٹیم لینی ہے. اسٹیم جب آپ نے لینی ہے نا, تو اسٹیم جب لینی, اس کے اندر کیا ڈالنا ہے, بالکل سستا سادہ آسان, 1 چمچ جو کا آٹا, جو آپ نے اسٹیم والے پانی, ہاں جی, اسٹیم والے پانی میں جو آپ پتیلا رکھیں گی نا, اس کے اندر آپ نے جو کا آٹا ڈال دینا ہے. جو کا آٹا جب آپ ڈالیں گے تو اس کے ساتھ آپ اسٹیم لیں. اس کے ساتھ ہوتا یہ کہ جس طرح جو کا آٹا ہر بیوٹی پروڈکٹ میں, ویسے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے جو کا آٹا اسکن ٹائٹ کرتا ہے, برائٹ کرتا ہے, لائٹ, وہ بہت لائٹ ہے, کھانے میں بھی لائٹ ہے, لگانے میں بھی بہت لائٹ, اس کا اپنا کوئی ویٹ ہی نہیں ہوتا, مجھے ایسے فیل ہوتا ہے. آپ اس کے اندر جو کا آٹا ڈال کے آپ اسٹیم لیں. اسٹیم لینے کے بعد پھر آپ کی جو ڈیڈ لیئر ہے اس کے اوپر پھر مساج کر کے آپ نے سمپل ٹیشو کے ساتھ یا آپ نے اپنے ٹاول کے ساتھ ہلکا سا وائپ کر دیں اس کو. آپ کی اسکن جو ہے وہ ایک دم سے جو ڈیڈ لیئر ہے وہ آپ کی ساری ریموو ہو جائے گی. اسی کے ساتھ یہ جو آپ کے وائٹ اور بلیک ہیڈز بھی نکل جائیں گے, سارے نکل جائیں گے, سارے نکل جائیں گے. اگر کوئی بہت زیادہ ضدی ہے, ڈھیٹ ہے, تو آپ تھوڑا سا پریس کر کے نکال سکتے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن نارملی مائیں ہاتھ لگا دیتی, مت کرو, ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ پہ آ جائے گا. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, بالکل انفیکشن لگتی ہے, انفیکشن لگتی ہے. لیکن اگر انفیکشن ہو تو سمپل, اگر آپ کی ڈرٹ پولوشن کی وجہ سے بلیک ہیڈ بن گئے تو اس کو ریموو کیا ہی جائے گا. وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا, نہیں. اس کا یہ بالکل غلط میتھ ہے کہ آپ نے, وہ بتاتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ آپ یہ ہماری پروڈکٹ استعمال کریں, آپ ایسے کریں, نیچرل کبھی بھی نہیں ختم ہوتے, ریموو کرنا پڑے گا ان کو. ریموو کس طریقے سے کرنا پڑے گا, دیکھیں وہ لوگ کرتے یہ ہے کہ وہ نیچرل طریقے سے جب بتاتے ہیں اس کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے, تو پھر وہ مولز ٹائپ بن جاتے ہیں. ریموو کریں, ریموو کرنے کے بعد کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی, آپ نے بلیک ہیڈ, وائٹ ہیڈ, ڈیڈ اسکن ریموو کر لی ہے لیٹ سے, ٹھیک ہے, آپ نے وائپ کر لیا اس کو اچھے طریقے سے ٹاول کے ساتھ, وہ صاف ہو گئی ہے. صاف کرنے کے بعد آپ نے کھیرا لینا ہے. ٹھیک ہے, سمپل روز واٹر جو ہوتا ہے نا, روز واٹر کے اندر 2 کھیرے کے سلائس ڈالیں, چند پودینے کی پتیاں ڈالیں, آپ نے وہ فریج میں رکھ دینا ہے. ہاں جی, یہ آزما کے دیکھیے گا. آپ نے ادھر اسٹیم لی ہے, اسٹیم لینے کے بعد آپ اپنی ڈیڈ جو لیئر آپ کی اسکن ہے وہ آپ نے ریموو کی ہے. ریموو کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی دیر, تقریباً کوئی 2-4 منٹ آپ کہیں کہ آپ نے اپنا جو فیس ہے وہ کور رکھنا ہے, ڈائریکٹ ہوا نہ لگے فیس کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے جب اوپن کرنا ہے فیس, تو آپ وہ شاور کریں ٹھنڈے پانی کے ساتھ. آپ کی جو اوپن پورز فوراً سے شرنک ہو جائیں گے اور آپ کی اسکن بھی گلو کرے گی. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا, اب یہ ذرا ماڈرن مشینیں یہ وہ آ گیا, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا. یہ سب میں ان کو میں نہیں صحیح کہتی, میں تو اپنے ٹوٹکوں کو صحیح کہتی, کیونکہ ان سے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہر جگہ جا کے جہاں بھی میں ٹوٹکے بتاتی ہوں لوگوں کا اتنا اچھا فیڈ بیک آتا ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, میں صرف وجہ یہ بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ شاید میں اپنے مقصد میں کام ہے, لوگ نیچر کے قریب آ رہے ہیں. بالکل ان مشینوں سے دل بھر گیا اور بھر جائے گا. جو ہماری زندگی ہے نا, دیکھیں جتنے ہم نیچر سے دور ہوئے, جتنا جدید دور آ گیا نا, اس دور میں جتنی جدت آئی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ زندگانی ہم نے اتنی ہی کم کی ہے, ہماری زندگی اتنی کم ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے خود کی ہے. بالکل یہ حقیقت ہے کہ جتنی ہم زندگی لے کے اتنے سانسیں لے کے آئے ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے, لیکن ہم نے اس کو اذیت میں ڈال دیا ہے. بالکل اذیت میں ڈال دیا, محنت سے دور ہو گئے, محنت سے دور ہو گئے, لیزی ہو گئے, بہت لیزی ہو گئے ہیں. یوگا بہت اچھی چیز ہے, واک کریں, اب پانی پیئیں, پانی تو ایٹ لیسٹ اس میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ 8 کی جگہ 16 گلاس, آپ 8 کی جگہ 10 سے 12 گلاس تو پی سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی پی سکتے ہیں. صبح اٹھ کے آپ پانی پیئیں. کچھ لوگ دیکھیں, ہر کسی کا اپنا اپنا طبیعت کی, میں طبیب کی بات کروں گی, دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ صبح اٹھ کے پانی پیئیں, آپ کے لیے اچھا. میری جگہ آپ کوئی اور آئے گا, وہ کہے گا آپ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں. ٹھیک ہے, یہ
مسکنسیپشن ایسے ہی بس پیدا ہوتی جا رہی ہے. ایک بات سمجھ لیں سننے والے بھی, آپ کو بھی میں بتا رہی ہوں, جو طبیعت ہے نا سب سے بڑا طبیب ہے ہمارے اندر. وہ بالکل, آپ کوئی چیز کھا رہی ہیں, اگر آپ کو وہ سوٹ نہیں کر رہی, اس کا مطلب وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. بالکل نہیں. آپ اس کو پوچھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گی, آپ اس کا مزاج پوچھنے کے لیے جائیں گی, پھر آپ اس کو کھائیں گی, تو آپ خود کیا ہیں؟ آپ خود اپنے لیے طبیب ہیں. بالکل, ہمیں خود بہتر پتا ہے کہ آپ کو خود بہتر پتا ہے. آپ پانی پیئیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو پانی سوٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ رہی نہیں پانی پینے سے مجھے کوئی, میں نہیں سمجھتی کہ پانی پینے سے کوئی نقصان نہیں, لیکن اب کہیں کہیں سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں پانی نہیں پینا چاہیے, پانی اتنا پینا چاہیے اتنا پینا چاہیے. بھائی آپ جتنا پی سکتے ہیں, میں کہتی ہوں انسان, ہر انسان کے اندر ڈاکٹر ہے, ہر انسان کے اندر نیچرل چیزوں سے. ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کوئی جا کے فارمیسی پہ کھڑے ہو کے کوئی فارمولیشن بنا رہے ہیں کہ ہم نے فلاں میڈیسن لینی, فلاں یہ تو قدرتی چیزیں ہیں. اور دوسری ایک اور بات میں بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ قدرتی چیزوں کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. بالکل نہیں ہوتے. ہاں جی, بالکل نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک لیمن ہے, مثال کے طور پر وٹامن سی کا بھرپور سورس ہے. ابھی آگے الحمدللہ وٹامن سی کا میں اس کو نا بھنڈار کہتے ہیں کہ جس میں بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اورنج بھی ہے, آملہ, ٹھیک ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وٹامن سی کچھ لوگوں کو 1% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ہمیں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, یا ہم سکن پہ اورنج لگائیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں, سکن الرجی ہو جاتی ہے. وہ 1% ہے. اوکے, تو وہ اس میں کوئی, آپ یہ نہیں کہ آپ وٹامن سی سے دور ہو جائیں, آپ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کر کے گلیسرین کریں, آپ اس کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے کریں, لیکن ان چیزوں کو, نیچرل چیزوں کو استعمال ضرور کریں. ٹھیک ہے, جیسے بھی آپ نے بات کی لیمن کی, ابھی کچھ کہتے ہیں ڈائریکٹ لیمن فیس پہ نہیں لگانا چاہیے, اسکن پہ اس کو نہیں لگانا چاہیے, لیکن لیمن میں تو وٹامن سی ہوتا ہے, وہ اسکن کے لیے کھانے میں بھی اچھا ہے اور لگانے میں بھی اچھا ہے, تو اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں؟ میں بتا دیتی ہوں. یہ ایسے ہے کہ وٹامنس, یہ لیمن ڈائریکٹ والی بات ہے, جن کی ایکسٹریم ڈرائی اسکن ہوتی ہے نا, کیونکہ اس کے اندر سٹرک ہوتا ہے, بالکل وہ الرجی کرتا ہے. تو اگر آپ نے وہ یوز کرنا ہے لیمن کے, آپ نا جس طرح میں تو ڈائریکٹ لیمن لگا لیتی ہوں, میری اسکن پہ سوٹ کرتا ہے, لیکن جن کو نہیں سوٹ کرتا وہ تھوڑا سا ہنی لیں. اوکے, ٹھیک ہے, ہنی لیں, ہنی کے اندر وہ چند ڈراپ لیمن کے ڈالیں. ٹھیک ہے, اور آمبا ہلدی کھانے میں, لگانے میں اس کو, اور زخموں پہ لگانے میں, اندر سے ہیل کرتی ہے. اگر آپ کے اندر بھی خدا نہ خواستہ کوئی انٹرنل میں آپ کو زخم ہے, ان کو ہیل کرتی ہے. تھوڑی سی 1 پنچ آمبا ہلدی ڈالنے. آپ نے 1 چمچ شہد لیا, اس کے اندر 4 سے 5 ڈراپ آپ نے لیمن جوس ڈالا, 1 پنچ آپ نے ہلدی ڈالی. وہ ایک بڑا اچھا آپ کا پیسٹ بن جائے گا, ماسک بن جائے گا. ٹھیک ہے, فیس پیک بن جائے گا. آپ نے وہ فیس پہ لگانا ہے, چاہے پھر آپ کی ڈرائی اسکن ہے, کیونکہ جو اس کے اندر ہنی ہے وہ اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو لیمن ہے وہ آپ کے جو براؤن اسپاٹ ہے یا آپ کی چھائیاں ہیں ان کو وہ فیڈ کرتا ہے. اوکے, ہاں جی, یہ اس طرح جو آمبا ہلدی ہے وہ آپ کی اسکن کو فیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اچھا ماسک بن جائے گا. آپ نے وہ آدھا گھنٹہ تقریباً لگا کے رکھنا ہے, اور اس کے بعد سمپل پانی سے, اس پہ مسوج کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپل پانی سے واش کریں. یہ ایک دم سے آپ کی اسکن پہ نا گلو لے کے آتا ہے. اوکے, گریٹ. ہاں جی, ٹھیک ہے. اچھا ادیمہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چہرے پہ جو بال آ جاتے ہیں ان کو ہم کیسے ریموو, کیونکہ ویکسنگ سے یا تھریڈنگ سے آپ کو پتہ ہے اسکن خراب ہوتی ہے, ہم اپنے فیس کے جو یہ ہیئرز ہیں ان کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں؟ میں تو پھر وہی پیچھے کی بات کروں گی, نیچر کی بات کروں گی. یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا تھا نا اپنے بڑوں کو, خاص طور پہ میں اپنی امیوں کی نہیں, میں اپنی نانیوں کی بات کروں گی. ان کے چہرے بڑے ہی گلو کرتے تھے اور ایسے ہوتے تھے چمکدار. ہمارے آج کل میک اپ سے بھی نہیں ہوتے ہیں, ایسے بلش کرتے تھے, نہ کوئی بال تھے نہ کچھ. وہ کرتی کیا تھی, ان کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے. وہ یہ کرتی تھی کہ جو آٹا ہے نا, گندم کا خالص آٹا ہوتا تھا اس وقت, ٹھیک ہے, آٹے کے اندر انہوں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا, دودھ ڈال کے وہی فیس کے اوپر, وہ ایک اس کو اس وقت بولتے تھے لپری, کچھ اس طرح کا ورڈ تھا, لیکن آج کل ہم اس کو بول دیتے ماسک. ٹھیک ہے, ماسک. آپ نے وہ ماسک لگانا ہے, آٹا سمپل دودھ میں گھول کے, اس میں اور کچھ بھی کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف سادہ دودھ, کچا دودھ, اس کے اندر تھوڑا سا آٹا. ٹھیک ہے, بیسن نہیں میں کہہ رہی, ٹھیک ہے, میں آٹا کہہ رہی ہوں, جس سے روٹی بنتی ہے. آپ اب چکی سے لے لینا آٹا, یہ سفید آٹا نہیں, گندم والا آٹا. ٹھیک ہے نا, ہاں, یا جو کا آٹا آپ کو مل جائے گا. تو آپ نے وہ آٹا سمپل ایک ماسک بنا کے آپ نے لگا لینا, اور یہ جو بال ادھر ہے نا
ऊपर वाली डायरेक्शन में, बालों का रुख नीचे की तरफ है, आपने अपर डायरेक्शन में, हाँ जी, जब हमें पता ही नहीं तो रिमूव कैसे होंगे? वो ये होगा कि एक दफा से आपके बाल रिमूव नहीं होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता। देखिए हम डायरेक्ट हम लगाते हैं स्ट्रिप और खींच देते हैं, वो इससे क्या होता है कि हमारी स्किन भी लूज होती है और वो स्किन खराब होती है असल में, बाल मोटे आना स्टार्ट। बालों को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना है आपने। सादा गंदम का आटा और कच्चे दूध में मिक्स करें या जो का आटा भी ले सकते हैं, आपने लगाना है अपर डायरेक्शन में, उसको मसाज करना है। वो 2 से 4 बार आप करेंगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल, यानी एक दिन में 10, 15, 20 बाल खत्म होंगे, अगले दिन 10, 15, 20 बाल खत्म, यानी हफ्ते में 3 दफा ये प्रैक्टिस करें आप। एक हफ्ते में आपको फील होगा कि हाँ बाकी बाल जो है वो कम होना स्टार्ट हो गए हैं, और आप इसको कंटिन्यू करें, आपका चेहरा ब्राइट भी होगा, लाइट भी होगा, आपको दूसरी चीजों की जरूरत ही कोई नहीं पड़नी है, आपको फिर किसी फेस वॉश की भी जरूरत नहीं। फेस वॉश के बाद हाँ कच्चे दूध में मिक्स करने का ये फायदा है कि जब आप फेस वॉश करेंगे उसके बाद आपको किसी लोशन की, मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, ग्रेट। इसलिए कि आपका जो फेस का मॉइस्चर है ना, जो ड्राई चीजें लगाने से, और वो एकदम से स्किन ड्राई हो जाती है आपकी, ड्राई नहीं होगी स्किन आपकी, कुदरती एक जो कहते हैं ना कि बच्चों जैसी स्किन हो जाएगी। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा नीमा बा, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे वजन बढ़ जाता है खाने की, जैसे हमारी पहले बात हो रही थी, अच्छा ये जो बढ़ता पेट है इसको कैसे कम कर सकते हो, और क्या ये वाकई कम होता है, ये टोटकों से ये कम हो सकता है? बिल्कुल, आपके सामने मौजूद है बताने के लिए। मैं पहले भी कई जगह बता चुकी हूँ कि बड़े मटके का छोटे मटके से इलाज। अच्छा, एक बड़ा चला, हाँ जी, बड़ा मटका मैं कहती हूँ पेट को, मटके जैसा जिनका पेट है ना, उनका हमने इलाज बड़े ही छोटे से मटके से करना है। वो क्या है? वो है टिंडा। अच्छा, सब्जी। ठीक है, हाँ जी, आप लोग इसको आजमाएं और इंशाल्लाह 15 दिन में आपको फर्क इस तरह हवा भर, जिसको कहते हैं ना कि 19-20 भी नहीं, 19-20 से भी थोड़ा सा कम फर्क लगेगा, लेकिन अगले जो 15 दिन होंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना फर्क लग गया। जाहिर सी बात है, नेचुरल अगर चीजें यूज करें उनको थोड़ा टाइम लगेगा ना। देसी टिंडे लेने हैं, ठीक है, आधा किलो टिंडे हो, ठीक है, और वो आपने तकरीबन 3 किलो पानी में चढ़ा देने हैं। आधा किलो टिंडे 3 किलो पानी में चढ़ा देने हैं, ठीक है। स्टील का बर्तन है, सिल्वर का बर्तन है, कोई इशू नहीं है, कुछ भी है, ठीक है, बस कोई इस तरह नॉन स्टिक वगैरह का ना हो, ठीक है। सिल्वर का हो, स्टील का हो, तांबे का हो, पित्तल का हो, कोई भी हो, मिट्टी का हो, ठीक है, मिट्टी की हांडी सर आजकल होती है। 3 किलो पानी में आधा किलो आपने टिंडे रख के इतना उबालना है उसको कि वो तकरीबन आपका 1.5 किलो पानी रह जाए, ठीक है। और ये बहुत बार आजमाया और बहुत लोगों को बताया और बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत अच्छा फीडबैक है, इसलिए मैं इधर आपके प्लेटफॉर्म पे दोबारा ये बता रही हूँ, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि एक टाइम में तकरीबन वो आधा किलो पानी पी लेना है। ये नहीं करना कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके पीना, नहीं, पेट भर के पी ले, नीम गर्म सा हो जब वो, और जब दोबारा पीना इस पानी को आपने नीम गर्म ही पीना है, ठीक है, ठीक हो गया। जब शाम को तकरीबन मगरिब से पहले पहले खत्म कर दें, कोई भी इस तरह की क्या होती है, मगरिब से पहले पहले किया करें, ठीक है, बिस्तर पे जाते वक्त ना करें इस तरह। तो ये करना, ये जो टिंडे जो बच गए हैं उसके अंदर आपने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, जीरा, आधी चम्मच कोई देसी घी डाल के उसको भून लें, उसका सालन खाएं। आप सिर्फ 1 महीना रेगुलर ये करके देख ले, 15 दिन में आपको फर्क लगेगा। अच्छा, सिर्फ एक पेट में नहीं फर्क लगेगा इससे, अच्छा ये पूरी बॉडी की फैट को खत्म करेगा, पूरी बॉडी की फैट को खत्म करेगा। और ये जो हमारे घुटनों के अंदर से लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है ना, हमारी घुटनों में जिनको दर्द होता है, आप ये आजमा के देख लेना कि वो सालन भी खाते रहे, वो पानी पीते रहे, दवाई समझ के खा ले। दवाई भी तो आगे जब डॉक्टर देते हैं तो दवाई भी तो खाते हैं ना, आप इसको दवाई समझ के करें ना। दवाई समझ के जब आप करेंगे, आपके घुटनों के अंदर जो दर्द होता है, जो कहते हैं कि लेस खत्म होगी, ऑपरेशन होगा और आप ठीक नहीं हो सकते हैं, तो एक्चुअली होता ये है कि जब हम घुटनों के ऊपर भार ज्यादा डालते हैं ना, ऊपर का पेट बड़े हैं, मोटे हैं, तो वो बेचारे थक जाते हैं। तो ये मैंने घुटनों को ठीक होते देखा, मैंने जिन लोगों को बताया लोगों ने मुझे बताया, मैंने पेट के लिए बताया, क्योंकि झूठ नहीं बोलती मैं इस चीज में, जो है सामने मैं वही बताती, सच बोलती हूँ। लोगों ने मुझे बताया कि हमारे घुटने ठीक होंगे, हमारे घुटनों का दर्द ठीक हो गया, जो घुटनों के अंदर से कड़कड़ की नहीं, जिस तरह बैठते हैं ना तो एक कड़ल सा पड़ता है, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम फिट हो गए, हमारा वेट भी एकदम से, जो बॉडी है ना वो अपनी शेप में आ जाती है,
صرف 1 مہینہ کریں. 1 مہینہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. پھر ہفتے میں 2 بار 3 بار اس طرح اس کو کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ آپ کی اوور آل جو باڈی فیٹ ہے اس کو ختم کرے گا, اور آپ کی جب آپ کا گٹ جو ہے وہ کلین ہو جائے گا اس سے. جب آپ کا گٹ ٹھیک ہوگا, پہلے جیسے میں اگزامپل دے کے ہٹی ہوں کہ جب آپ کی مشینری کے پیچھے سارا سسٹم ٹھیک ہے تو آپ کی اسکرین اچھی نظر آئے گی, آپ ویسے بہت پیارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, گریٹ. اچھا نیما آپ مجھے بچوں کی نظر کے حوالے سے بتائیں گے. چھوٹے بچے مطلب ابھی چلے بڑھتی عمر کے ساتھ تو نظر کمزور ہوتی ہے, لیکن ابھی ایک بچہ گرو کر رہا ہے اور اس کی نظر کا مسئلہ آ جاتا ہے, تو بچوں کی نظر کے حوالے سے بتائیں اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک؟ دیکھیے بچوں کی نظر کے حوالے سے نا بہت ہی ٹوٹکے ہیں, اور میں نے بہت کام کیا اس کے اوپر. ہاں میں نے بہت کام کیا ہے. میرا بیٹا جو تھا نا اس کی آئی سائڈ ویک تھی. ٹھیک ہے, ویک پیدائشی طور پہ ویک تھی اس کی آئی سائڈ. تو اس کا ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹر نے نا جواب دے دیا تھا کہ اس کی نا 2.5 سے اوپر یہ جا نہیں سکے, صحیح نہیں ہو سکے, یعنی لاسٹ اس کا جو ہوگا نا نمبر لیفٹ آئی کا وہ 2.5 ہوگا. تو الحمدللہ مجھے یہ تھا کہ مجھے نیچر پہ شروع سے ہی بلیو تھا, شروع سے میں ان چیزوں میں گھسی رہتی تھی, تجربے کرنا, اس طرح چیزوں کو ملانا کرنا, یہ سارے میرے نیچر میں تھا. پھر میری یہ عادت ہے کہ مجھے اگر کوئی بتا دے, مثال کے طور پہ تانیہ نے مجھے کچھ بتا دیا کہ میں نے فلاں چیز کی ہے, تو میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. آپ کے کسی چھوٹے نے بڑے نے بتا, میں بس میرا کام, وہ اگلا بتا کے فارغ ہو جاتا ہے, میرا کام وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. میں تجربے کرتی ہوں, اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں, لوگوں سے کرواتی ہوں. پھر میری فیملی الحمدللہ بہت سپورٹیو ہے, مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ, بچے بھی سپورٹ کرتے ہیں, ہسبینڈ بھی سپورٹ کرتے ہیں, میرے اور بہن بھائی اوور آل سب الحمدللہ. تو ہوا یہ تھا کہ جب میرے بیٹے کو جواب دیا نا ڈاکٹروں نے, تو بڑی ظاہر سی بات ہے, ایک ہل کے رہ گئے تھے, لیکن وہ ہلنا جو تھا نا وہ ایک لمحے کا تھا میرے لیے. باقی سب بہت پریشان تھے, لیکن میں تسلی میں تھی, نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا, میں جس طرح پہلے بتا کے تھی, درد بعد میں دوا پہلے آ گئی ہے. بالکل. تو میں نے الحمدللہ شکر اللہ کا, آج میرا بیٹا 0.5 پہ, وہ بھی کس وجہ سے, گیجٹ کی وجہ سے ہے. آدھا نمبر وہ بھی صرف موبائل استعمال کرتے ہیں, اس وجہ سے. وہ میں بتاؤں گی آپ کو سارے ٹوٹکے, لیکن اس سے پہلے میں بچوں کو, بڑوں کو, سب کو یہ ہدایت کروں گی, خدا را اپنا خیال رکھیں, یہ گیجٹ سے دور رہیں. ٹھیک ہے آج کل کی لائف اس طریقے کی ہے کہ ہم گیجٹ سے دور نہیں رہ سکتے, ہم گیجٹ سے کے بغیر کام نہیں کر سکتے, کیونکہ اب لائف سٹائل اس طرح کا بن گیا ہے. ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں, اسکرین کا استعمال کم کریں. ٹھیک ہے, تو جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا وہ میں ٹوٹکے آج نظر کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلے ہم نے کیا تھا جو قربانی پہ, ہم نے بھی, ہمارے ایک بزرگ آئے تھے, اس نے ہمیں بتایا تھا, سنیاسی نہیں ہوتے جو یہ جنگلوں میں پھرتے ہیں, دریافت کرتے ہیں چیزیں, جڑی بوٹیاں لے کے آتے ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ جو قربانی کے جو بکرے ہیں نا, ان کا جو مغز ہوتا ہے, ایک تو ہاں بعد میں سمجھ آئی یہ بات کیا تھی, لیکن اس میں حکمت بھی ہوگی, ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کے لیے خالص نیت ہوتی ہے ہماری, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جانور جو ہم لیتے ہیں وہ صحت مند ہوتا ہے. بالکل ہے نا, اسی بات کا بلیو آگے پیچھے ہم کر لیتے ہیں, لیکن قربانی پہ ہماری اسپیسیفک یہ ہوتا ہے دھیان کہ یہ جانور صحت مند ہو ہمارا. تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے قربانی کے جو جانور ہے نا, بکرے خاص طور پہ نہیں, بکرے ہی 14 مغز لینے ہیں, اور اس کو صاف کر کے رکھ لیں. پھر 1 مہینے بعد, 15 دن بعد, 10 دن بعد, یا ڈے 1 سے سٹارٹ کریں, اور اس کو 14 دن لگاتار ایک مغز کر کے کھلانا ہے. وہ میں نے 2 دفعہ 2 سال کیا, لیکن پھر اب گائے بگائے کرتے رہے, کیونکہ پھر وقت کے ساتھ ہم نے کہا شاید قربانی کے ہی لینے, ابھی تک یہی پتا تھا, لیکن بعد میں پھر بات سمجھ میں آئی واقعی وہ ہیلدی ہوتے ہیں نا. تو آپ لوگ دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں وہ پھر قربانی کا انتظار نہ کریں, ہیلدی جہاں سے بھی ملے آپ اپنے بچوں کو نا قربانی کا بکرے کا جو مغز ہے نا وہ کھلاتے رہیں. یہ بہت بڑا علاج ہے. واو, بہت بڑا علاج ہے یہ. ویسے جو بکرے کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ ہمارے جسم سے خشکی ختم کرتا ہے, سکری کا خاتمہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کدو سبزیوں میں اور گوشت میں بکرے کا گوشت, یہ اب آپ کہیں کہ ویسے بھی نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے یہ. تو یہ ہے کہ اس کے اگر ہم اس کی حقیقت پہ جائے تو بہت لمبی ہے, لیکن ہمارے گھر میں اس کا استعمال زیادہ اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ ہمارے, ایک تو اس نے بزرگ نے بتایا تھا, دوسرا پھر میرے نانا ابو کو بھی اس بات پہ, نانی اماں کی طرح میں نے پہلے بتایا, تو وہ بھی انہی کو پسند کر کہتی اس سے نا جو خشکی ہوتی ہے نا ہماری, خاص طور پہ پٹھے جو خشک ہو جاتے ہیں, سکوینٹ آ جاتا ہے آنکھوں میں, آنکھیں گھوم جاتی ہیں, نظر کمزور ہو جاتی ہے, تو اس کا بہت بڑا علاج ہے اس کے اندر. یہ میں نے کیا. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ بکرے کا گوشت کھلایا,
कद्दू डाल के खिलाया, कभी किसी फॉर्म में खिलाया, लेकिन मैंने खिलाया, यखनी पिलाई। ठीक है। फिर एक और अभी मौसम आ रहा है, ठीक है, जो फिश होती है, जी जी, दरियाई फिश, उसकी हम जिस हिस्से को जाया कर देते हैं, जिस हिस्से को हम जाया कर देते हैं, उसमें नजर का इतना बड़ा इलाज है। आप लोग अभी से स्टार्ट कर दे, जो भी जिसको अवेलेबल है, लेकिन आने वाले वक्त में इसको जरूर कीजिएगा। जैसे सर्दियां आ रही हैं, जो उसका आगे वाला जो मुंह होता है ना, जिसमें उसकी आंखें भी होती हैं, उसको हम जाया कर देते हैं। मैंने अपने बच्चे को उसका सूप पिलाया। जो फिश का मुंह है ना, जिसमें उसकी आंखें भी, उसका मगज भी है, उसका सब कुछ है, उसको थोड़ा सा धोया और सादा सूप, यखनी हम बनाते हैं ना जिस तरह, यखनी बना के और उसको वो मैंने पिलाई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मेरी प्रैक्टिस में अब तक भी है। अब तक भी मैं बच्चों को अभी भी देती रहती हूँ, तो वो पिलाई है मैंने। दूसरा, ये 2 नुस्खे हो गए, ये आप लोग इसी को आजमा लोगे ना, इसी को कर लोगे जिंदगी में, तो इंशाल्लाह आप लोगों के बच्चों की जो नजरें है ना, बड़ों की भी रिकवर रहेंगी। दूसरा ये कि एक आम सा नुस्खा है, सौंफ, मिश्री, कुजा मिश्री जिसको कहते हैं, और बादाम हो, गुरबंदी, अच्छा, देसी बादाम, उनको बराबर लें और कूट के बना लें। दूसरा आप कहते हैं कि पक्की बना लें, पक्की से अलावा बच्चे शौक से नहीं खाते, पक्की को जरा मोटा मोटा से कर लें। रात को दूध के साथ, ठीक है, दूध के साथ छोटी चम्मच रात को दें, एक सुबह दे दें। इंशाल्लाह जो 3.5 नंबर तक की ऐनक है ना, वो तो उतर जाएगी, और उम्र कोई भी हो। और फिर एक और सादा सा एक और नुस्खा है, वो भी बड़ा प्रैक्टिस में है और वो बहुत आजमाया हुआ है। वो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबके लिए है, जिनका वियन कमजोर हो जाता है। जी जी। जो हम सुबह उठते हैं ना, उठ के हम आंखों को झपका रहे होते हैं, नजर नहीं आ रहा। 11 बादाम लेने, गुरबंदी, देसी बादाम, और 11 ही सफेद मिर्चें, ओके, वो रात को पानी में भिगो देनी है। ठीक है। सुबह उठ के, रात को, अभी मेरे पास है नहीं, मैंने तो अपना एक मंजन बनाया हुआ माउथ सोल्यूशन के नाम से, हम तो अमूमन उसी को करते हैं। आप लोगों ने करना, ये मैं दिखा भी देती हूँ। सो ये मैंने ना 18, इसके अंदर तकरीबन 18 से 20 चीजें हैं। ठीक है। लौंग है, अकरकरा है, माजू, अकरकरा जो दांतों का डॉक्टर कहलाता है, इसके अंदर माजू है, इसके अंदर मैंने मजीठ डाली है, ये सारी चीजें, और जो है इसके अंदर नागर मोता है, अश्वगंधा है, सारी चीजें जो आपके गट को, आपके मसूड़ों को, इन चीजों को ठीक करती है। ठीक है। आप ये इस्तेमाल करें, या आपके पास आप खुद से बनाना चाहें, कोई भी, मैं इसके शर्त नहीं रख रही है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। ठीक है। आप लोगों ने रात को बेड पे लेटने से पहले अपने दांत साफ करने हैं, ताकि आपका मुंह जो है वो क्लीन हो। ये टोटका है पूरा। ठीक है। आपने अपने दांत साफ करने, दांत साफ करने के बाद जब आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, जी, बात को आप गौर से जरा देखिएगा, सुनिएगा, कि जब आप बिस्तर पे लेटे लेटे आपने, जब आपकी आंख खुली है ना, तो आपने करना ये है कि आपका जो लुआब है, इस उंगली के साथ आपने अपना लुआब जो आपकी अपनी आंखों में डालना है। ओके। डालने के बाद फिर कुदरती तौर पे धोने के बाद, हाथ धोने के बाद, वो आपकी हीट, वो इसके अंदर जो होगी ना वाइब्रेशन, वो नहीं रहेगी। फिर आपने करना ये है, इस तरीके से हीट पैदा होगी इसके अंदर, आपने यूं 11 दफा, 7 दफा इस तरह, और 7 दफा ही आपने इस तरीके से करना है, रोटेट करना है उसको। हाँ, अपवर्ड, इसके एंटी क्लॉक और क्लॉक एंटी क्लॉक, इस तरह करके। फिर ये वाली जो फिंगर है, इसको इधर से प्रेस करना है। ओके। ठीक है। और इसको इधर से करना है, इसको इधर से करना है। 7 दफा आपने ऐसे करना है, 7 दफा इस तरीके से करना है। ठीक है। आप सिर्फ एक प्रैक्टिस से इस तरीके से देखिएगा, 7 दफा आपने, ये जब आप इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, ठीक है, और इसको भी 7 दफा, मिडिल फिंगर को आपने, ये वाला, ये पॉइंट्स हमारे इधर, आपने इसको जोर से प्रेस करना है, और आई बॉल को जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है। आपने 7 दफा ऐसे किया, 7 दफा आपने इस तरीके से करना है। करने के बाद आप पहली दफा में ही, ये 2 दफा करनी प्रैक्टिस, सिर्फ वो लुआब 1 दफा डालना है, लेकिन जो ये मैंने बताई, ये वाली और ये वाली आपने 7 दफा करनी। उसके बाद आप पहली दफा में ही देखेंगी, आप कहेंगी वाकई जो मैं उठ के थोड़ा सा इस तरह करके देखती, आपका वियन क्लियर हो जाएगा। और फिर जब आप उठे हैं बिस्तर से, तो फिर आपने वो जो मैंने बताया 11 बादाम और 11 सफेद मिर्चें, वो चबा चबा के खानी है, एकदम से मुंह में भर के, और फौरन से नहीं खा लेनी। तो आपका जो लुआब है वो उसके अंदर शामिल, और वो पानी भी पी लेना है। सिर्फ 11 दिन ये करके देख लें, 11 दिन में आपका एटलीस्ट जो वियन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपका ज्यादा नहीं, 1 नंबर तो जरूर कम होगा। इसको अगर आप 40 दिन कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लें, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सुनते सब हैं,
کرتے بہت کم لوگ ہیں. ایسے ہی ہے. اور پھر ایک اور بہت اچھی بات ہے, دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے نا تانیہ, تو صرف ہم نے ایک کتابوں میں پڑھا تھا یا دیکھا تھا کہ جو سورج ہے وہ روشنی دیتا ہے. ہاں جی. اس میں آنکھوں کا بہت بڑا علاج ہے. ہمارے جو ہمارے جو نانا ابو تھے نا, وہ کہتے ہیں جب صبح سورج نکلتا ہے نا, اس کی طرف دیکھا کریں, اس کی جب پیلی روشنی جو کرنیں پھوٹتی ہے نا, تو دیکھا کریں. آج کل تو ویسے سورج نہیں دیکھتے, پہلے تو سینوں میں سوتے تھے, پتہ لگتا تھا صبح اذان کے ٹائم پہ آنکھ کھلنی, نماز پڑھنی, سورج کو دیکھنا. اس طریقے سے سورج کی جو پہلی جو شعائیں ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم وہ بہت ساری اس کے اوپر چیزیں ہیں, آپ سلام کریں, یہ کریں, وہ کریں. لیکن اب میں آئی سائٹ کے حوالے سے بتا رہی ہوں, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے, خاص طور پہ اپنے بیٹے کے ساتھ. تو سورج کو دیکھیں تقریباً 10-15 سیکنڈ دیکھیں, آنکھیں جھپکا لیں, پھر 10-15 سیکنڈ دیکھیں. یہ بہت بڑا علاج ہے. یہ بہت بڑا علاج ہے. مطلب مارننگ کا سورج, مارننگ کا جو سورج ہوتا ہے آپ کی سکن کے لیے, آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے, اس کی جو ریزز ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. ہم نے کیونکہ اس کو آئی سائڈ پہ آزمایا, جن کو کہا جاتا ہے سورج کی پہلی کرنیں, سورج کی ایگزیکٹلی سورج کی پہلی کرنیں. اب دیکھیں سورج کا ہمیں صرف حرارت اور توانائی کا ایک یہ ذریعہ ہے. ہم نے صرف پڑھا تھا نا, فیل نہیں کیا. جیسے سورج آتا تو بھاگ جاتے تھے اندر, سورج آ گیا, صرف ایک بلب بن کے رہ گیا ہمارے لیے, ایک بلب بن کے رہ گیا. لیکن دیکھیں اس بلب نے اب کیا کیا کارنامے کیے ہیں آپ کو پتہ ہے. جہاں ہم بیٹھے ہیں اب, یہ گیجٹ ہے, یہ گیجٹ ہے, یہ گیجٹ ہے, اس نے اب اپنا کام دکھانا شروع کر دیا. اب ہمیں پتا چلا, ہم کہتے ہیں توانائی کا ذریعہ ہے, حرارت ہے, توانائی یہ کیسے ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا تھا, سمجھ نہیں سکے کبھی ہم سمجھ. لیکن اب آ گیا وہ ٹائم, اب نظر آ رہی ہیں چیزیں, شاید آپ کو بھی نہ پتا, میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. یہ سولر سسٹم کس پہ چل رہا ہے؟ سورج پہ. فیکٹریاں کس پہ چل رہی ہیں؟ سولر پہ چل رہی ہیں. ٹیوب ویل جو ہماری فصلوں کو پانی جا رہا ہے, جو ہم یہ اسکرین دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے فریج چل رہے ہیں, اے سی چل رہے ہیں, سارے اسی پہ چل رہے ہیں, سولر سسٹم پہ چل رہے ہیں. اب ہمیں پتا چلا اس کی توانائی کا ذریعہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. یہ بہت بڑی, میں یہ بتا رہی کہ یہ ساری, تو میں یہ کہتی سورج کیا ہے؟ سورج قدرتی سیارہ ہے. ایسے ہی ہے نا, سورج قدرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, جو ہم اس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. صرف کیا ہوتا تھا, ہمیں تھوڑے سے لڑکپن میں آئے تھے تو ہم نے کیا سنا, وٹامن ڈی ہے اس کے اندر, اس سے زیادہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا. لیکن اب میں نے غور کیا, یار سورج تو واقعی جو ہم نے توانائی کا ذریعہ سنا تھا نا, سورج نے تو پورے اس خطے کو چلایا ہوا ہے, پورا سولر سسٹم جس پہ فیکٹریاں چل رہی ہیں. تو یہ سارا پھر نیچرل نہیں ہے, اس کے پیچھے جو دماغ ہے وہ نیچرل نہیں ہے. تو ساری چیزیں لے دے کے نیچر سے ہی جڑی ہیں, چاہے آپ کا یہ ہے, چاہے آپ کا یہ دھات ہے, یہ ہم نے انسان نے تو نہیں نا بنائی, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے نا, یہ نیچرل ہے. اس کو انسان صرف ماڈیفائی کرتا ہے. بالکل, اس کو کریٹ کرنے کے لیے بس انسان کے دماغ میں سوچیں آتی ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, وہ بھی نیچرل, وہ بھی نیچرل. تو میرا جو سلوگن ہے وہ بیک ٹو نیچر ہی ہے. اللہ کرے, کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ میسج کرتے ہیں, جب لوگ بات کرتے ہیں نا کہ آپا ہم نے آپ کا فلاں ٹوٹکا آزمایا, فلاں یہ کیا, فلاں یہ کیا. مجھے یقین مانے, میں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بتا رہی ہوں, میں یہ نہیں ہوتی کہ آپا مجھے کوئی لوگوں نے سراہنا شروع کر, نہیں, مجھے صرف خوشی اس بات کی لوگ نیچر کے قریب آ رہے ہیں. میرا سلوگن ہے بیک ٹو نیچر. اپنی زندگی میں پودینہ, دھنیا, سبز مرچیں, لہسن, ان کی چٹنی کو ڈیلی اپنی ڈائٹ میں شامل کریں, انشاءاللہ آپ کو گٹ کے پرابلم ہی نہیں ہوگی. بالکل, یہ چیزیں ہاضمے کے لیے بہت اچھی ہیں. آپ کو ایکنی نکلے گی نہیں, آپ کو ایکنی نہیں نکلے گی. آپ باہر سے جو پودینہ دھنیا لے کے آتے ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے گملے لگا کے گھر میں ایٹ لیسٹ صاف ستھرا پانی تو ڈالیں نا اس میں. اچھا, بات اب آ گئی ہے پکانے کھانے کی, تو میں ایک بات اور آپ کے پلیٹ فارم پہ میں دوبارہ یہ بات ایک جگہ میں نے بتائی تھی, لوگوں کو بہت پسند آئی تھی, میں پھر بتاتی ہوں. ایک تو گوبھی, ٹھیک ہے, پھول گوبھی, ٹھیک ہے, ایک پالک, ٹھیک ہے, یہ چیزیں, ان چیزوں کو خاص طور پہ کبھی بھی ڈائریکٹ نہ پکائیں. میتھی, اچھا, ہاں, یہ دیکھیں کسی آپ لوگ آزما کے دیکھیے گا. میرا جو کزن, میرا بھائی, جب آپ اب سے تقریباً 17-18 سال پہلے وہ ڈاکٹر بننے کے لیے جب پاکستان آیا, اس نے اس وقت بتائی تھی کہ باجی ان چیزوں کو نا آپ بوائل کر کے پکایا کریں, کیونکہ ان کے اندر جو جراثیم جو ملے ہیں نا وہ ڈائریکٹ, اب میں مطلب گٹر والا پانی لگتا ہے. اچھا جی, بہت موسٹلی 99% ہی لگتا ہے میرا خیال سے. تو یہ چیزیں ایسے زیادہ آبزرو کرتی ہے اپنے اندر. اب میں تو پالک اور میتھی, گوبھی ہے, پالک ہے, میتھی ہے, پتے والی موسٹلی سبزیاں. آپ گوبھی خاص طور پہ, کیونکہ گوبھی کا نا ڈیزائن اس طرح کا ہوتا ہے, اس کے اندر کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں, جو جرمز ہوتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے. آپ اس کو تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے یا وینیگر ڈال کے اس کو بوائل کریں, اس کے بعد آپ پکائیں. 2 بوائل ضرور دلوائیں,
یہ آپ انشاءاللہ آپ کو ایک تو ان سے یہ کہ ایسیڈیٹی لوگوں کو عموماً اب شاید مجھے 20 سال ہو گئے کھائے ہوئے ڈائریکٹ گوبھی، تو میرا تو میدا برداشت ہی نہیں کرتا. ہم تو وہ اکثر کچی بھی کھا لیتے ہیں. وہ کچی کھا لیتے، کچی اس طرح نہ کھایا کریں. یہ آپ لوگوں کو پھر ہوتا ہے نا کہ ابھی تو ماشاءاللہ آپ کی ایج ہی کچھ نہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو پھر یہ مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ضرور اس کو سرکے والی پانی سے، سرکے والے بروکلی ہے جیسے، ان کو سرکے والی پانی سے ایک دفعہ ضرور ابلتے ہوئے پانی میں ٹھیک ہے ایک دفعہ ڈال لیں. ویسے بھی اس کو واش کر سکتے ہیں. ہاں ویسے بھی واش کر سکتے ہیں، ڈپ کر کے رکھ لیں. گوبھی کو میں پھر بھی نہیں کہوں گی، بروکلی تک میں دے دیتی ہوں اجازت، لیکن گوبھی پہ تو میرا بلیو ہی نہیں ہے نا، چاہے کتنی مرضی خوبصورت گوبھی. ہاں کسی گاؤں سے آئی، آپ کو پتا ہے وہاں ٹیوب ویل کا ڈائریکٹ پانی لگ رہا ہے، آپ کے سورس ہیں وہاں سے، لیکن عام بازار سے خرید کے میں نہیں ریکمینڈ کرتی. نہ میرا بلیو اس بات پہ، پالک پہ، نہ گوبھی پہ، نہ میتھی پہ. آپ ان کو بوائل کریں، بوائل کرنے کے بعد آپ اس کو بنائیں. تو انشاءاللہ جہاں آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایسیڈیٹی کے مسائل ہو رہے ہیں، ہمارے معدے میں جلن ہو رہی ہے، آپ کیا کریں؟ پھر ان کو ہضم کرنے کے لیے آپ سافٹ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ اسی لیے ہماری صحت خراب ہو رہی ہے، اسی لیے ہماری زندگیاں کم ہو رہی ہیں. ابھی ایک نام میں نے سنا ہی، پہلی دفعہ میں ایسے بولوں، ہم تو ایسیڈیٹی بولتے تھے یا معدے میں جلن ہو گئی. ایچ پیلوری نام سنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ایچ پیلوری، ظاہر سی بات ہے. پھر وہ میں نے بھی پڑھا، سرچ کیا کہ کیا ہے یہ، بچوں سے سمجھا تو ایکچولی ہے وہ یہی کہ وہ باہر سے جراثیم جاتے ہیں، وہ اندر تھوڑا کیڑا پیدا ہوتا ہے کوئی بھی، یہ انہی چیزوں سے جاتا ہے. وہ انہی چیزوں سے، یہ سورس ہیں، یہ چیزیں سورس ہیں. یہ دیکھیں ہمیں کب بتائے گی صفائی جو وہ نصف ایمان ہے. یہ صفائی کا حصہ، صفائی کر کے کھائیں نا، صفائی کر کے چیزوں کھائے. اوپر سے ہم نے اپنے جو سٹمک، ہمارے معدے جو ہم نے اتنے کمزور کر لیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو ویسے برداشت نہیں کرتے ہیں. ہاں تو ویسے برداشت نہیں کرتے ہیں نا. تو یہ ایچ پیلوری کا جو سسٹم ہے یہ باہر سے ہی ہمارے اندر جاتا ہے. کچن کی ہائیجین کا اسپیشل خیال رکھیں، کچن کی ہائیجین کا، ناخن کاٹیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے گٹ کو، اپنے ماؤتھ کو، اس فنل کو صاف رکھیں. تو دیکھیں جب ان کو ہم موقع ہی نہیں دیں گے تو باہر سے کیسے وہ ہمارے اندر جائے گا؟ تو انشاءاللہ ہم ہیلدی رہیں گے. نیچر سے جڑے رہو، ٹھیک ہے، اور نیچر کے جتنے قریب رہو گے انشاءاللہ آپ ایک تو مسائل سے نکل جاؤ گے. ٹھیک ہے، ایک تو مسائل سے ہی نکل جاؤ گے، اس دوڑ سے ہی نکل جاؤ گے کہ آج ہم نے یہ کھانا ہے تو آج ہم نے یہ کھانا ہے. آج جب آپ کا نیچر پہ بلیو ہو جاتا ہے نا کہ میں نے تو نیچرل چیزیں کھانی ہے، تو آپ یقین مانے کم بھی کھائیں گے، اچھا بھی کھائیں گے، ہیلدی بھی رہیں گے. اور پھر آپ اس دوڑ سے بھی نکل جائیں گے کہ آج میں نے یہ سوٹ پہنا ہے تو کل میں نے یہ پہننا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا نا ادھر سے دماغ ہی آؤٹ ہو گیا کہ ہم پتہ نہیں کہاں کے کہاں نکل گئے ہیں. ایسا ہی ہے. مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ ایک ہی سوٹ پہن کے رکھنا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایک سوٹ میں اپنے 3 4 بندہ سوٹوں سے یا پہننے سے بڑا نہیں ہوتا، کام سے بڑا ہوتا ہے. میں اپنے ایک کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک لائن پہ لگی ہوں کہ انشاءاللہ لوگوں کو نیچر کے قریب کرنا ہے، انشاءاللہ لوگوں کو نیچر کے قریب کرنا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ میں نے کہاں کب سے زیادہ زور پکڑا ہے کہ میں خود ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہوں. اچھا، میں خود ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہوں. اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ جب آ جاتی ہے تو جاتی نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور میں نے اس کو ڈائٹ سے کم لیکن نیچرل چیزوں سے، مینز کہ وہ ہربز ہیں ان سے زیادہ کیا ہے. وہ میں بتا رہی ہوں کہ ایک ہے زیری سیاہ اور ایک ہے چاشکو. اب یقین میں جب مجھے پتا چلا ہمارے پچھلے پشتوں میں کسی کو شوگر نہیں تھی. اچھا، تھی نہیں. ہمارے خاندانی بیماری کہتے ہیں نا کہ موروثی بیماری ہوتی ہے. آج کل تو ویسے پاکستان اس کا خاندان بن گیا، اب بہت سو کو اب نکلا ہی ہے کافی لوگوں کو صرف لائف سٹائل کی وجہ سے، لیکن پہلے مجھے ہوئی تھی. اچھا ہاں، تو میں نے کیونکہ میرا تو لگاؤ نیچر کے ساتھ تھا کہ شابے استعمال کی، اپنے آپ کو بیلنس کیا. جو ڈاکٹر نے میڈیسن دی تھی ایک خوراک کھائی، ٹھیک ہے، صرف ایک، کیونکہ وہ اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں تو رو کے برا حال ہو گیا، پتہ نہیں مجھے تو ہو کیا گیا، پتہ نہیں اب تو ہوگا کیا. لیکن میں کہتی ہوں سٹریس جو ہوتا ہے نا، سب سے بڑی سٹریس، سب سے بڑی جو مرض ہے وہ سٹریس ہے. اچھا یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گی بالکل جو کہ آج تک ہم نہیں سمجھ سکتے، سٹریس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، بیماریوں کی وجہ سے سٹریس ہوتا ہے؟ میں کہتی ہوں سٹریس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں. سٹریس کی وجہ سے بیماریاں، سٹریس کی وجہ سے. آئی تھنک ہم بہت زیادہ سوچ لیتے ہیں چیزوں، بہت زیادہ سوچ لیتے ہیں، بہت زیادہ امیجن کر لیتے ہیں. جب آپ پتہ ہے کیا، جب آپ سوچتے ہیں نا وہ عمل شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں نا، وہ تو کہیں بیٹھا نا، وہ قدرتی ایک میکنزم ہے، وہ ادھر سے آپ کے لیے اچھا سوچنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے آرگن کے متعلق اب ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید میرے معدے میں درد ہو رہا ہے، شاید اس طرح نہ ہو گیا، وہ ہونا ہی شروع ہو جاتا ہے. قدرتی ہم نے تو دیکھا یہی ہے نا کہ جس سوچ لیتے ہیں کہ مجھے اب یہ گلا خراب ہو گیا نا تو اب مجھے بخار ہوگا ہی ہوگا، وہ بخار ہو جاتا ہے.
تو یہ ہے کہ میرا جو ماننا ہے وہ اسٹریس کی وجہ سے بیماری آتی ہیں. اور اسٹریس یہ نہیں ہے کہ آپ کا گلا خراب ہے یا آپ کا وہ پیپر ہے یا کچھ بھی ہے, نہیں, ایسا نہیں. اسٹریس بہت طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو جاب کا اسٹریس ہے, آپ کو گھر کا اسٹریس ہے, آپ کو خدا نہ خاصا کسی کے لاس کا اسٹریس ہے کہ میرا قریبی رشتہ نہ کہیں دور چلا جائے یا کسی ہو گیا ہے بائی چانس, اس طرح وہ اسٹریس ہوتا ہے. کسی کی یاد آ رہی, ماں ہے, باپ ہے, دور ہے, آپ کوئی بھی کسی طرح اسٹریس جو ہے وہ بیماریاں لے کے آتا ہے. میرا ماننا یہ کہ اسٹریس سے دور رہا کریں. میری امی نہیں ہے دنیا میں, تو جب یہ ایکچولی ہوا میری امی کے بعد ہی تھا مجھے اچانک سے. تو امی کو نا بی پی بہت ہائی رہتا تھا, تو اس کے لیے ہم نے بہت ٹوٹکے کیے, بڑے مطلب میٹھی چائے بنا کے دینا, اس طرح یہ کافی ساری چیزیں اس میں بلڈ پریشر میں. تو ہم نا اپنی امی کو, ڈاکٹر نے کہا میری امی کو کہ آپ نا خوش رہا کریں, آپ ہنسا کریں. تو امی کہتی لو ایسے کیسے ہنسوں؟ تو میری بہن کہتی امی آپ ہنسیں. کہتی کیسے ہنسوں؟ تو کہتی امی آپ ایسے ہی ہنسیں. میری امی کی ہنسی چھوڑ کے ہم نے ہنسایا. کہتی ہے آپ یقین مانے میری امی کا یہ کہنا تھا کہ جب میں ہنسی اور اتنا ہنسی کہ میرے نا دماغ سے, گھٹنوں سے اس طرح لگا کہ سرکولیشن تیز ہو گئی, بلڈ کی سرکولیشن تیز ہو گئی. اور کہتی واقعی میں ریلیکس ہو گئی. کہتے خوش رہا کریں. خوش رہنا جو ہے نا وہ سب سے بڑی صحت ہے, سب سے بڑی صحت. اسٹریس جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے, میرا یہ بلیو ہے. کوشش کیا کریں چھوٹی چھوٹی اس پہ نا خوشیاں سیلیبریٹ کیا کریں, دوسروں کو سراہا کریں, اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. میں تو الحمدللہ مجھے اب تو ساری دنیا کری, کیونکہ اب میں دنیا کے سامنے آ رہی ہوں, باہر سے اور پاکستان سے, دنیا بھر سے فون آتے ہیں, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں اپنے آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں. میں اپنے آپ میں بڑی مہان ہوں. میں کہتی ہوں کہ میں سب کچھ ہوں. یہ سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں, ہم خود کو اپریشیٹ نہیں کرتے. خود کو اپریشیٹ نہیں کرتے. میں اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتی, لیکن جب میں کچھ کر لیتی ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو اپریشیٹ بہت کرتی ہوں. ہم یہ سوچتے ہیں اگلا ہمیں شاباش دے دے, اگلا یہ اس کی بہت بڑی ٹینشن ہے. میں نے کام اچھا کیا, مجھے کہا نہیں گیا, یہ تو ہے. لیکن مجھے میرے گھر والے بھی اپریشیٹ بہت کرتے ہیں, میری فیملی, میرے ہسبینڈ, بچے, مطلب بہن بھائی سب کرتے ہیں. لیکن یہ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو, ایک خوشی کا ایک راز ہے کہ انسان کی ہیلتھ اچھی رہے. اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. آپ کر سکتے ہیں, ہر چیز آپ کر سکتے ہیں. کون سی چیز ایسی دنیا میں جو آپ نہیں کر سکتے؟ سب کر سکتے ہیں. میں نے کچن سے کمپنی بنائی ہے, کچن کے اندر سے, کچن کی چیزوں سے, اور کچن کی چیزوں سے میں علاج دریافت کرتی ہوں. کچن کی چیز موسٹلی دیکھیں, آپ کی جو بیوٹی ہے وہ کچن میں ہے, آپ کی جو صحت ہے وہ کچن میں ہے, آپ کی جو بیماری ہے وہ کچن میں ہے, وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور ایون بیماری کا علاج بھی کچن, اور بیماری کا علاج بھی کچن میں. بالکل ہر چیز آپ کی کچن میں موجود ہے. اگر آپ کا کچن, آپ کی چیزیں, آپ کا لائف سٹائل, آپ کے یہ ہاتھ, آپ کا یہ دماغ اگر ہیلدی ہے نا, تو آپ کا پوری آپ کی اوور آل فیملی ہیلدی ہے. یہ آپ کو خیال رکھنا ہے. یہ کوکنگ آئل, یہ ساری چیزیں, ہمارے بچپن میں کوکنگ آئل نہیں تھے. جب میں چھوٹی سی تھی نا, اس وقت ایک گھی آیا تھا نیا لوہے کے ڈبے میں آتا تھا, تو اس وقت گھی کا استعمال ہوا تھا. پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے نا, تو دل کے مریض بنے تھے ہمارے کوئی ریلیٹیو محلے میں, تو اس وقت نا آئل آیا تھا, کوکنگ آئل, ٹھیک ہے, تو ایک اچنبا بن گیا تھا. فریج میں رکھے, اس میں سردی میں بھی نہیں جمتا وہ, سردی میں بھی نہیں جمتا. لیکن آپ آزما کے دیکھ لینا, جو گھی کا ڈبا ہوتا ہے نا, گھی کی جو آپ کی کین ہوتی ہے, اس کے اوپر جو چکٹ لگ جاتی ہے نا, آپ اس کو گرم پانی لگائیں, آپ اس کو تیزاب بھی لگائیں, وہ کبھی بھی نہیں ہٹے گی. وہ ایک ربڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جو بلیک ہو جاتی ہے. اور جو گھی ہوتا ہے نا, آپ اس پہ گرم پانی, وہ بہہ کے چلا جاتا ہے. ہماری باڈی کا جو ٹمپریچر وہ گھی کو پھر برداشت کر لیتا ہے. گھی میں دیسی گھی ہے, آئل میں صرف ایک اولیو آئل ہے, مسٹرڈ آئل ہے, اور ساتھ میں بادام کا تیل ہے, یا اس کا نارملی کھانوں میں تو سرسوں کا تیل, سرسوں کا تیل بیسٹ ہے. اوکے, اس پہ ہم کھانے وغیرہ بنا سکتے ہیں. کھانے وغیرہ بنائیں. اس کی بو دور کرنے کا طریقہ بھی میں بتا دیتی ہوں, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے اگر اکٹھا صاف کرنا ہے تیل, تو آپ 10 لیٹر, بے شک آپ کا آئل ہو, آپ 10 لیٹر آئل چولہے پہ رکھیں. اس کے اندر بڑے سائز کا کوئلہ, 2 کوئلے 10 لیٹر میں کوئلہ جلا کے کوئلہ بجھا دیں, اس کے اندر ڈالیں, وہ پکتا رہے. اور چھوٹی جو آٹا نہیں ہوتا, گندا ہوا آٹا, اس کی 3 ٹکیاں ایک دفعہ کر کے ڈال دی ہے لو فلیم پہ. وہ آپ کی سوٹ جیسی ہو گئی ہے, ریڈ سی, اس کو نکال دیا ہے. تھوڑا سا اس کے اندر آپ جو لہسن ہوتا ہے, لہسن کو چھیلنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے چھلکے سمیت, چھلکے سمیت نہیں, چھلکا پوری وہ پوتھی آپ نے لینی ہے نا اس کا, اس کو درمیان سے کاٹ دیں. ٹھیک ہے, درمیان سے کاٹ دیا آپ نے, کاٹ کے
اس کو ڈال دیں. ٹھیک ہے. جو بچے یا جس طرح مثال میرے بچے بھی خود بھی ایسے ہی کبھی کبھار کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نا اس کے اندر سے ایک سرسوں کی آتی ہے, لیکن جس دن سے میں نے کوئلہ ڈالا ہے نا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بنا کس سالن میں ہے. کوئلہ جو اس کی جو اسمیل جس سے آپ لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں وہ ساری سک کر لیتا ہے اور بالکل شیشے جیسا ہو جاتا ہے تیل. کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر ملتانی مٹی پر سے ڈال دیتے ہیں, تیل کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ ملتانی مٹی پتہ کرتی کیا ہے, وہ اس کے اندر جو بھی جب ہم تیل نکلواتے ہیں نا رو فارم میں, تو اس کے اندر جو اس کی ڈرٹ ہوتی ہے وہ ساری کو لے کے نیچے بیٹھ جاتی ہے. کوئلہ ڈبل کام کرتا ہے. کوئلہ اس کی خوشبو کو بھی سک کر لیتا اپنے اندر, جو اس کی میں تو خوشبو کہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں سمیل آتی ہے, ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے. اس سرسوں کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, کوئلہ اس کو بھی سک کر لیتا ہے اندر, اور اس کا جو ڈرٹ وغیرہ اس کو بھی سک کر لیتا ہے. ہاں لیکن کسی کا بہت زیادہ ہو تو آپ ملتانی مٹی ڈال دیں, ملتانی مٹی نیچے بیٹھ جائے گی رات بھر میں اور بالکل کلین آئل آپ کا نکل آئے گا. ٹھیک ہے. ہاں پہلے یہ کرتے تھے کہ پہلے میری نانی اماں لوگ یا امی لوگ اس طرح کرتے تھے, ہانڈی میں بنا لیتے, تھوڑی سی پیاز ڈالی فرائی کر کے وہ نکال دی, بعد میں ہانڈی بنا لی, اس طرح ہوتا تھا. لیکن آج کل تو پھر وہی ہے کہ تیز چلنا ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم, آپ اکٹھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹوٹکا, بہت ہی سادہ سا ٹوٹکا ہے. لو فلیم پہ بس اس طرح 3 دفعہ وہ ٹکیاں ڈال لیں اور تھوڑا سا لہسن وہ براؤن ہو جائے اس کو نکال لیں, اور آپ کی جو آئل ہے آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا, اس کی نہ آپ کو کوئی اسمیل آئے گی, اور بالکل آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. کوکنگ آئل سے تھوڑا سا ہم پسند کرتے ہیں. اچھا نیما بھابی, آپ ڈسکس کر رہی تھی ایک اورل کیئر کے حوالے سے, آپ کی پروڈکٹ بھی ہے, تو مجھے دانتوں کے حوالے سے بتائیں کہ ہمارے دانتوں کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں, دانت کمزور ہو گئے ہیں. پہلے تو ہمیں لگتا تھا چھوٹے بچوں کے دودھ کے دانت ہیں, لیکن اب تو ہمیں لگتا ہے ہم بڑے ہو گئے, ہمارے دانت ابھی بھی دودھ کے ہی ہیں. لائک اتنے مسئلے مسائل, اور پھر منہ سے اسمیل آنا, یہ کیا ریزن ہو سکتی ہے, اور ان دانتوں کے مسائل کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں آپ نے بات بہت اچھی کی ہے, لیکن بات ذرا الٹ ہو گئی ہے کہ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں, جو ماں کے دودھ کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ 40 سال تک رہتا ہے. اچھا, آج کل کی نسل کے جو دانت ابھی سے کمزور ہو رہے ہیں نا, وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ دودھ پیتے ہی نہیں ہے ماں کا, ڈبوں پہ تو لگا دیا ہے بچوں کو. بالکل. تو بڑی آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ اس نعمت سے نہ محروم کریں کہ مائے فیڈ ضرور کروائیں. پھر آ جاتی اورل کیئر پہ بات. اس کا ایک میں نے جو بنایا ہے نا, ایکچولی ہے وہ ٹوتھ پاؤڈر, ہم اس کا ٹیتھ وائٹنر نام بھی رکھ سکتے تھے اور بھی کوئی, لیکن ہم نے اس کا نام رکھا ہے ماؤتھ سولوشن. ایکچولی وہ آپ کے پورے ماؤتھ کا سولوشن ہے. ٹھیک ہے, جس میں آپ کے گمز بھی ہیں, ایک چیز کے لیے نہیں ہے. ہاں جی, جس میں آپ کے گمز بھی ہیں, جس میں آپ کو ٹاٹر لگ جاتا ہے, ایک منہ میں لیس اکثر لوگوں کو پیچھے, یا اسموکنگ جو لوگ کرتے ہیں, یا جن کے گم سے بلیڈنگ ہوتی ہے, یا بیڈ اسمیل آتی ہے, لوگ آپ محفل میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اس طرح کے مسائل کے لیے نا, یہ تمام مسائل کے لیے یہ میں نے بنایا ہے ماؤتھ سولوشن. یہ ماؤتھ سولوشن جو ہے یہ آپ نے 2 ٹائم یوز کرنا, رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد, ناشتے کے بعد آپ کریں. ٹھیک ہے, ناشتے کے بعد آپ کریں. تو میں کہتی ہوں کہ یہ آپ کے گٹ کو بھی کلین رکھتا ہے. ایک صبح اٹھتے جب ہم ڈالتے ہیں نا منہ میں کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ, دیکھیں اس کے اندر جو بھی کیمیکل ہوتے ہیں وہ فوراً سے اسٹمک میں, جو بھی ہم منہ میں فوراً سے اسٹمک میں جاتے ہیں, وہاں سے ہی ہم اپنا دن کا آغاز جو ہے وہ غلط کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں. اشوگندھا ہے اس کے اندر, ناگر موتا ہے اس کے اندر, لونگ ہے اس کے اندر, لونگ کا تیل ہے, کلونجی کا تیل ہے, ہاں جی, سرسوں کا تیل ہے. اس کے اندر میں نے ڈالا ہے نیم کا کوئلہ, اس کو بولتے ہیں نیم کا کوئلہ ڈالا ہے, کیکر کا کوئلہ ڈالا ہے, اور جو اخروٹ ہوتا ہے نا, اخروٹ کی چھال, پہلے عورتیں اس کے ساتھ وہ دانت صاف کیا کرتی تھی, داتن اس کو بولتے تھے, ایگزیکٹلی. اس کے اندر اس کا کوئلہ ڈالا ہے میں نے. اس کے اندر کوئلہ مینس کہ اس کو, اچھا لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس کو جلا دے کوئلہ, وہ راکھ بن جائے گی. اس کو جلانے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے, پھر تو خود سے ٹوٹ کے نہ کریں. پھر دوسری چیز ہے کہ جس میں کینسر کا آج کل علاج ہے, ایلم, اچھا, جس کو ہم پھٹکڑی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک سالٹ ہے. پھٹکڑی 2 طرح کی, لال پھٹکڑی بھی اور سفید پھٹکڑی بھی. اس کو میں نے توے پہ کہتے ہیں کہ وہ ڈالیں گے نا جب آپ, تو پانی بن جائے گا, میلٹ ہو جائے گی. میلٹ ہونے کے بعد پھر وہ ایک ہارڈ نہیں ہوگی, سافٹ سی دیکھنے میں ہارڈ لگے گی, لیکن اس کو کہتے ہیں کھل کرنا. وہ کھل کر کے میں ایک ٹائم میں الحمدللہ 10 کلو پھٹکڑی جو وہ کھل کرتی ہوں, بھر جاتا ہے میرا جو تھال ہے اتنا سر. وہ ڈالی اس کے اندر. اگر آپ ڈائریکٹ پھٹکڑی لگائیں گے نا تو آپ کے مسوڑے کٹ جائیں گے.
ओके, हाँ जी, दोनों को इसके अंदर किल करके डाला। ये आपके गम्स के तमाम जितने भी मसाइल है ना उनको अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये कि आपके गले के इन्फेक्शंस और आपके मैदे के जितने भी मसाइल सबका सोल्यूशन इसके अंदर है। इसलिए इसका नाम एक्चुअली माउथ जो है पूरा फनल है, यहाँ से खुराक जानी है और यहाँ से ही हमारा पानी खुराक जो भी जाता है, हमारे सारे बैक्टीरिया सारे जर्म्स इसके अंदर से ही जाते हैं। ठीक है। तो ये इसके लिए इसका नाम हमने माउथ सोल्यूशन, आपके पूरे माउथ का एक सोल्यूशन है ये। बस 2 टाइम करें, आपके दांतों की जो भी मसाइल हैं, खास तौर पे गुटखा पान खाने वाले, ज्यादा चाय पीने वाले, ज्यादा कॉफी पीने वाले जो लोग हैं, उनके दांतों पे ना निशानात पड़ जाते हैं। तो हाँ, जैसे ही मंगवाया लोगों ने, फौरन से मुझे तकरीबन 2 दिन बाद दिया गया, आपा हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। बहुत बड़ा मसला हल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मसला है इसमें। मैंने ये था कि बहुत ही रिसर्च करके, देखिए मंजन तो 2 चीजों से बन जाता है। जस्ट आप कोयला मुंह में लें, चबा के उससे दांत उससे भी साफ हो जाएंगे आपके। अच्छा। आप सिर्फ नमक हल्दी और सरसों का तेल लें, दांत उससे भी साफ हो जाएंगे आपके। आप लौंग और दांतन लें, दांत उससे भी साफ। लेकिन एक्चुअली इसका नाम जो है माउथ सोल्यूशन, तो ये इसीलिए इसका नाम माउथ सोल्यूशन है कि ये आपके गट से लेके आपके ये गले थ्रॉट जो है, गले से लेके आपके दांत मसूड़े गम जितने भी हर चीज का सोल्यूशन इसके अंदर है। ग्रेट, वाओ। मतलब ऑल इन वन बिल्कुल। अच्छा निमाप, आप एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसानी जिस्म में जो कुव्वत मुदाफत है, इम्यून सिस्टम जो है, उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? लाइक कोई ऐसी मशरूब, कोई ऐसा टोटका जो आप इस्तेमाल करती हो, जो आपका फेवरेट हो, वो बताएं। इसकी ना एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि जो कुव्वत मुदाफियत आपने कहा है ना, मुदाफियत निज़ाम, किसी भी मुल्क का जब जो है ना डिफेंस सिस्टम जब कमजोर होता है तो फिर आपका दुश्मन आप पे हमला कर देता है। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे ही है ना। ऐसे ही। आपका जब डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फिर किसी की जरूरत नहीं आपकी तरफ कोई देख ले। बिल्कुल, आपका डिफेंस सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो ये कुव्वत मुदाफियत जो है, ये हमारी बॉडी का पूरे का डिफेंस सिस्टम है। जिस तरह पिछले सेगमेंट में मैंने H पाइलोरी की बात की, वो बाहर से जाती है चीजें, हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, जरासीम चले जाते हैं। जब आपका स्ट्रॉन्ग अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो आपकी ये चीजें छोटी मोटी चीजें, देखिए अल्लाह ताला ने पूरी एक मशीनरी हमारी बनाई है, हमने खुद अपने आप को डिजाइन नहीं किया। डिजाइनर जो है वो ऊपर बैठा है, उसको पता है उसने अंदर जो सिस्टम रखे हैं, जो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से, देखिए हम चल तो रहे हैं ना, वही चला रहा है ना हमें, अंदर ऐसा सिस्टम है हमारे। लेकिन जब आपका अंदर का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ये छोटी मोटी जो चीजें ना, हमारी गलतियां, वो तलाफी हो जाती हैं, वो साफ हो जाएंगी। इसके लिए मैं जो खास तौर पे मैं बताऊंगी, कहवा भी बता देती हूँ, लेकिन जिसको मैं ज्यादा लाइक करती हूँ, ज्यादा पसंद करती हूँ, चाहे वो मैं एक डायबिटिक पेशेंट आपके सामने बैठी हूँ, चाहे कोई मैदे का मरीज है, चाहे कोई अल्सर का लाना करे है, या किसी को वैसे कोई प्रॉब्लम है, इम्यून उसका जब इम्यून तो बुखार हो जाता है दिन, कुछ ना कुछ सिस्टम। तो एक तो हलीला बलीला आमला आपने सुना है, तिरफिला जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो चीज उसके अंदर ऐड ऑन अपने दाब से की है, आज तक सुनते यही आ रहे थे, लेकिन मैंने आजकल की नेचर को, जेनजी को खास तौर पे, और हम भी शामिल हो गए इस दौड़ में, क्योंकि खा तो हम भी वही रहे हैं, बेशक थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं अपने, लेकिन खुराक तो वही है ना, खुद से तो कुछ चीजें कर नहीं रहे, उगा नहीं रहे। तो उसके अंदर मैंने जो चीज शामिल की है ना, वो की है आंबा हल्दी, हलीला बलीला आमला, ठीक है, आंबा हल्दी, सफेद जीरा, ठीक है, और कलवंजी। ये 6 चीजों का मैंने एक कुदरती अपने आप इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो तैयार किया है। तो उसको मैं ये कहूंगी आप लोग भी तैयार कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने हलीला बलीला आमला जो सेम लेना है, और बाकी जो 3 चीजें बताई वो से हाफ लेनी है, ठीक है, सेम लेनी है, उससे हाफ लेनी है। आप एक पाउडर बनाएं, ठीक है, ये जिस तरह ये रखा है, ये पाउडर ये मैं बनाती हूँ। आप इसको देखिए, इसकी शक्ल भी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये है, इसके आपने करना, ये जो मर्द हजरात हैं, इसके फायदे में बाद में बताती हूँ। जो मर्द हजरात हैं वो आधी चाय वाली चम्मच रात को पानी के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हो, सुबह नाश्ते के बाद ले लें, ठीक है। जो खवातीन है वो रात को आधा चम्मच पानी में भिगो के रखें, उसको सुबह मिक्स करके, फर्स्ट जो आपने पानी पीना है वही पीना है, मिक्स करके पिए, उसके फायदे ज्यादा अच्छे, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं तजर्बे करती हूँ,
اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں. تو میرے تجربے میں, میرے مشاہدے میں جو چیز آئی وہ یہ آئی ہے کہ یہ چیز چاہے یہ ہے چاہے آپ خود بنائیں, ٹھیک ہے. آپ نے خواتین نے یہ کرنا کہ آدھا چمچ رات کو پانی میں بھگو دینا, صبح پہلا پانی آپ نے وہی پینا ہے. اسی طرح دن میں بھگو دے, رات کو سوتے ہوئے پینا ہے, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا ایک تو امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جوائنٹ پین ٹھیک ہوگا. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی آئی سائٹ ٹھیک ہوگی. چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی سے نا انفلیمیشن ختم ہو جائے گی, جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے. انفلیمیشن جو ہے نا, ساری انفلیمیشن سے تو ساری بیماریاں بنتی ہیں, ایون کہ کینسر تک کی ڈیزیز جو ہے انفلیمیشن سے بن رہی ہے. آپ کی باڈی سے انفلیمیشن کو ختم کرے گا, اور بلڈ سرکولیشن اس سے اچھی ہوگی, بہت اچھی ہوگی, کیونکہ انفلیمیشن جب ختم ہو جائے گی تو آپ کا گٹ ٹھیک ہوگا. آپ کی باڈی میں جہاں بھی کہیں انفلیمیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تیز ہوگی, اس کی وجہ سے آپ کی اسکن گلو کرے گی. یہ نہیں کہ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تو میں آج بنایا, پچھلے 2.5-3 سال سے میں نے بنایا, مختلف لوگوں کو دیا, تجربے کروائے, کیونکہ میں نے اس کے اندر نئی چیزیں شامل کی تھی نا, تو اس کا میں نے رزلٹ بھی لینا تھا کہ کیسا ہے. الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ آیا. پھر دوسری بات کہ ابھی میں نے 4-5 مہینے پہلے دیا تو 2-4 لوگوں کو شوگر تھی. انہوں نے کہا ہماری شوگر کنٹرول ہوئی ہے اس سے. اچھا, اس سے شوگر, حالانکہ میں نے اس میں نہ زیری سیاہ ڈالی نہ چاشکو ڈالا, جو میں لیتی ہوں. میں نے اس کے اندر جو چیزیں بتائی وہ ڈالی. اس کے اندر زیرہ ہے, اور اس کے اندر جو میں پہلے کہہ کے ہٹی, جو بیماری کٹے نہ ہیرے سے وہ کٹ جائے زیرے سے. زیرہ اتنی بڑی دوائی ہے, کیونکہ وہ انفلیمیشن, پہلے سیگمنٹ میں نے بتایا نا, وہ انفلیمیشن ختم کرتا ہے آپ کی باڈی سے, آپ کے گٹ کو کلین کرتا ہے, وہ ہے اس کے اندر. پھر موت کے علاوہ ہر چیز کا جس میں علاج ہے, کلونجی ہے اس کے اندر. آمبا ہلدی سب سے بڑا اینٹی بائیوٹک ہے, سب سے بڑا اینٹی بائیوٹک ہے. پھر دوسری چیز میں جو آئی ہے وہ یہ آپ کے بالوں کو بھی کالا کرتا ہے. کنٹینیو یوز کریں, آپ کے بالوں کو بھی کالا کرتا ہے. آپ لوگوں کے سامنے میں بیٹھی ہوں, جس دن میں بال ڈائی کروں گی تو بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ابھی تک اللہ کا شکر, یہ نہیں کہ صرف اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, یہ بھی میں بتا دوں, میں مختلف اپنی ریمیڈیز کرتی ہوں, ماسک بناتی ہوں, شیمپو بناتی ہوں, اپنے آپ اوپر لگا لیا. آج کل بہت زیادہ بزی ہو گئی ہوں, کیونکہ آج ابھی آپ کے پاس ہوں, اب آپ کے پاس سے نکل کے میں نے کہیں اور جانا ہے, تو یہ ہے کہ میں لیکن کرتی سارا نیچرل ہوں. بال میرے بھی سفید ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے جب ٹائم نہیں ہوتا. ابھی میرے سب سے بڑا جو مجھے ہو رہا ہے, میرے پاس نا اپنے لیے ٹائم, آپ لوگوں کے لیے میں ٹائم نکال رہی ہوں, اپنے لیے ٹائم تھوڑا سا کم ہے, لیکن پھر بھی ڈائی سے دور ہوں میں ابھی تک. میں ڈائی نہیں کرتی. ہاں, جس دن کروں گی تو میں بتا دوں گی, اس میں کچھ پانے والی بات نہیں. یہ بھی میں لیتی ہوں, ساتھ میں اپنی دوسری چیزیں بھی لیتی ہوں. جن کے پری میچور گرے ہوئے تھے نا ہیئر, ہیں تقریباً کوئی 14-15 سال کے بچے, سب میرے ہو گئے تھے بچپن میں, ان کو بھی یہ میں نے دیا ہے. کیونکہ اس کو بچے بڑے سب 5 سال تک کے بچوں کو بھی آپ ایک چٹکی دیں, ابھی سے عادت ڈال لیں, انشاءاللہ ان کے بال نہ تو کم ہوں گے, نہ وہ گنجے ہوں گے, نہ ان کو یہ جتنے بھی مسائل ہیں نہیں ہوں گے. اور بچے ہیں, بڑے ہیں, آج کل کے باہر کی چیزیں کھانے سے باز نہیں آتے. ایٹ لیسٹ یہ چیزیں دیں گے نا تو اس کا تھوڑا سا سائیڈ ایفیکٹ کم ہوگا. واو گریٹ. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اچھا آپ کا وہ بھی بہت ہے بالوں کو نیچرلی بلیک کرنے کا, کیونکہ ہم یہاں پہ کالا کولا لگا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بال سیدھے کرنے کے لیے ہم کیراٹین استعمال کرتے ہیں, جو کہ کیمیکل والی ہوتی ہے, کیمیکل اسٹریٹنر سے آگے نکل گئے. ہاں جی, تو یہ بہت زیادہ ہمارے بالوں کو جو ہے, اور آپ کی پروڈکٹ بھی ہے اس کے اوپر ہیئر کیئر کی, تو اس کے بارے میں, پروڈکٹ کے بارے میں بھی بتائیں, اور بتائیں کہ ہم نیچرلی اپنے بالوں کو کس طرح سے بلیک کر سکتے ہیں. پروڈکٹ میری نا ہیئر کیئر, ایکچولی میں یہ بتاؤں کہ جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نیچر کے قریب رہ کے, میں بات کو ذرا شارٹ کروں گی کہ میرے بچپن میں بال اس طرح گرے ہو گئے تھے نا, تو میرے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوئے, ٹھیک ہے. پھر ہمارا نا ایک خاندانی مسائل ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نا خاندانی لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں, ہمارے نا بال گر جاتے ہیں بچپن میں, بہت ہوتے ہیں, پھر گنجپن آ جاتا ہے. تو وہ تھوڑا سا ڈر تھا کہ میرے بچوں میں بھی نہ آ جائے, تو میں نے نا موڈیفیکیشن کی ہے, چاہے وہ سکن کیئر میں چاہے ہیئر کیئر میں ہے, 100% نیچرل, ٹھیک ہے. صرف میری ایک شیمپو ہے کہ جس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے میں نے 10% کیمیکل, وہ بھی سکن فرینڈلی یوز کیا ہے. تو میں نے نیچرل چیزیں بنائی ہے. بالوں کو کالا کرنے کے لیے میں نے آملہ املتاس کی شیمپو بنائی ہے. املتاس جو ہے وہ بالوں کو, سندھ کی عورتیں جو املتاس کو یوز کرتی ہیں, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہمسائی کے بال ہیں جو سفید ہی نہیں ہوتے ہیں,
اس نے لوہے کا اس کا ایک برتن تھا, اس کے اندر وہ رکھی ہوئی تھی, تو مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ کیا. وہ ایک دن اس کو کاٹن سے نا میں نے لگاتے ہوئے دیکھ لیا. اچھا. تو میں نے اس سے پوچھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہم سندھ میں نا اکثر لوگ یہ یوز کرتے ہیں گھروں میں. تو میں نے پھر آملہ جو ہے وہ بالوں کو ویسے ہی کالا کرتا ہے نیچرل, کیونکہ وہ میرے ہوئے تھے اس سے. آملہ املتاز کی میں نے شیمپو بنائی ہے. پھر میں نے جو ہیئر فال کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ میں ہر جگہ دعویٰ بھی کرتی ہوں, ہیئر فال کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے ایک ایسی کٹ دریافت کی ہے کہ جس کا رزلٹ صرف 7 دن میں ہی آ جاتا ہے. واو. اس کے اندر میں نے 18 سے 20 جڑی بوٹیوں کا ایک ماسک بنایا ہے. یہی نیچرل جڑی بوٹیاں, صرف کمبینیشن بنایا. میری اسپیشلٹی جو ہے نا وہ میں کمبینیشن بناتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ اگر اس کے اندر میں نے آملہ اتنا ڈالا ہے نا, تو اس کے اندر میتھرے کتنے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے اندر السی کتنی جائے گی, اگر شیکا کائی اتنی آئی ہے تو بھنگڑا سا کتنا جائے گا. دونوں چیزوں دونوں کالا کرتی ہے, کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے. کوانٹٹی یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, نہیں ہمیں تو فرق نہیں پڑا, وہ اسی وجہ سے ہی نہیں پڑتا. اسی وجہ سے نہیں پڑتا نا, صرف تھوڑا سا نا اپنا دماغ دیکھیں. میں نے بھی تو تجربے کیے ہیں نا, میں نے ایکسپیریمنٹ. میری جتنی آپ لوگوں کو عمر نظر آ رہی ہے نا, جتنی میں آپ لوگوں کو لگ رہی ہوں, آپ یہ لگا لیں صرف 4 سال مائنس کر کے میری ساری زندگی تجربوں میں گئی ہے. ساری زندگی میں نے تجربے کیے ہیں, اور شکر الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ میرے مالک نے مجھے ادھر تک پہنچایا. میری محنت ہے, پھر یہ میرے گھر والوں کی بہت سپورٹ ہے. پھر میں نے آئل بنایا, پھر 11 تیلوں کا ایک مجموعہ میں نے بنایا ہے, اور اس کے اندر 18 جڑی بوٹیاں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کون سی جڑی بوٹی جلانی ہے, ہم نے کون سا تیل جلانا ہے, پکانا ہے, اس کی پراپرٹیز اگر ختم ہوگی تو ہمیں اس کا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, یا اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ اگر سائیڈ میں تو فائدہ نہیں ہوگا تو پھر لگانے کا کیا فائدہ. تو میں نے 11 جو آئل ہیں ان کو ایک بوٹل میں جمع کیا. اس کے اندر 18 جڑی بوٹیاں ڈالی ہیں, سبز پتوں والی بھی ہیں, اس کے اندر دوسری جڑی بوٹیاں بھی ہیں. اور پھر بعد میں ڈالتی ہوں کہ جب تک آپ وہ آئل یوز کریں گے ان کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ آپ تک آتا رہے گا. واو. اسی طریقے سے جو ماسک بنایا, آپ اس کو رائس پیچ میں یوز کریں گے تو آپ کو کیراٹین کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, رائس پیچ میں. اور آپ ہلدی اس میں ادرک کے جوس کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو کیراٹین کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پری میچور جو گرے ہیئر ہے, پہلے میں ریگولر لگاتی تھی, ہفتے میں 3 دن لگاتی تھی. میرے بال مجال ہے کوئی سفید ہو گیا ہو, اب تو تھوڑے آگے کیونکہ اب میں بزی بہت ہوتی ہوں. ابھی یہ کہ آملہ ملتاز کی شیمپو بنا لی میں وقت کو دیکھ کے موڈیفائی کرنا, چیزوں کو سرچ کرنا, بھائی اس میں اب کیا نیا آ سکتا ہے, کیا چیزیں آ سکتی, آپ لوگوں کے لیے کیسے سہولت پیدا کر سکتی میں اپنے لیے کی, پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے کی. پھر سب سے اچھی بات جو ہوئی ہے کہ پھر آپ جیسے لوگوں دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کا کام تو بہت اچھا ہے, آپ ذرا اس کو اگر کیا کہتے ہیں کہ چیک کروا لیں PCSIR سے, اچھا تو زیادہ بہتر ہوگا. وہ ایک نیا چیپٹر تھا میرے لیے. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, تو کہتے نہیں, پھر وہ آپ کیا کہتے ہیں کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ نے کیسا کام کیا. وہ آپ یہ کہیں کہ نہ میٹرک نہ FA نہ BA نہ MA کچھ نہیں, جو وہ رزلٹ تھا دل دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا میں نے اور کیا رزلٹ آئے گا. PCSIR گئے, وہاں سے الحمدللہ لیب ٹیسٹ کروائے, الحمدللہ بہت اچھے پرفیکٹ انسانی. ہاں جی, بالکل. انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل پرفیکٹ فارمولا بنایا. پھر باقاعدہ مجھے سرٹیفکیٹ ملا وہاں سے. پھر الحمدللہ میں یہ تھا کہ کانفیڈنٹ ہوگی. پھر اب چیزیں بنا رہی ہوں. ابھی یہ تھا کہ جس طرح میں نے ہیئر کیئر کٹ بنائی تو ٹھیک ہے آپ کا 7 دن میں ہیئر فال کنٹرول ہو گیا. لیکن پھر جس طرح میں پوری اس پوڈ کاسٹ میں نے ایک بات کی کہ آپ کا ڈیفینس سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. پھر میں نے اس پروڈکٹ کو بنایا ہے. اس کو بنایا کہ آپ کا امیون اچھا ہوگا, آپ کی اسکرین اچھی ہوگی, آپ کے بال اچھے, اسکرین مینز آپ کی اسکن, ٹھیک ہے, آپ کے بال, ہر چیز اچھی ہوگی. تو یہ امیون آپ کا اس کے ساتھ ٹھیک ہوگا. بال نیچرل کالے ہوں گے, لگانے سے بھی کھانے سے بھی. پھر کوئی چیز کیمیکل والی, لوگ مجھے بڑا مجبور کرتے, آپ بنائیں نا کوئی کیمیکل والی کوئی چیز بنائیں جس کو رات کو ہم لگائیں صبح گورے ہو جائیں, بالوں میں ایسے لگائیں 15 منٹ بعد ہمارے بال سیدھے ہو جائیں, یا 15 منٹ بعد ہمارے بال کالے ہو جائیں. ایسا ابھی میں نے کچھ نہیں بنایا, اور نہ میں اس طرح کے دعوے کرتی. بال ہیئر فال کا دیکھیں میں دعویٰ اس لیے کر رہی ہوں کہ میری ہاتھ کی بنائی چیزیں, اور الحمدللہ سینکڑوں تجربے ہیں, سینکڑوں تجربے. جن کے بال, اب وہ بیچارے ایسے بھی آتے ہیں جن کے 20 سال ہو گئے بال, تو جن کی جڑیں ہی مک گئی ہیں, تو میں تو ایسے دعوے نہیں کرتی کہ پھر وہ بال آپ کے آئیں گے. ہاں جن کی سکن پہ بال ہیں, ہیئر فال بہت ہو گیا آپ کا, چاہے جتنا مرضی ہو گیا, پھر بھی آپ کی ڈیڈ سکن کے اندر بھی آپ کی روٹس رہتی ہیں, ان پہ میں نے تجربے کیے ہیں. وہ تو آپ کی جو سکن ہے نا سر کی, اس کو قرید کے, اس کو کہتی ہوں میں بال پھاڑ, سکن کو پھاڑ کے باہر آ جائیں گے, کیونکہ اس لیئر کے نیچے بال ہیں آپ کے.
وہ ڈیڈ بیشک ہو گئے لیکن وہ موجود. اب جن کے بیچاروں کے 20-20 سال سے ختم ہو گئے ہیں, جن کے سارے بالکل ایسے ہو گئے, ان پہ تو پھر میں اس طرح کے دعوے میں نہیں کرتی, اس طرح کے دعوے ہاں میرے نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ جن کے ہیں 10%, ان کے الحمدللہ بال جو ہیں وہ گھنے بھی ہو جائیں گے. جہاں پہ آپ کے 1000 بال ہیں وہی آپ کے نظر نہیں آ رہے, بالکل تھن ہو گئے, ختم ہو گئے, ڈیڈ ہو گئے ہیں. وہ جب ان میں پانی لگے گا, گوڈی ہوگی, جب وہ تکڑے ہو جائیں گے, تھوڑے سے نظر آئیں گے, تو وہی آپ کا سر بھرا بھرا لگے گا. اسی طرح میں نے شیمپو بنائی ہے نیچرل چیزوں کے ساتھ, اسی طرح میں نے آئل بنایا. اب اور بھی آئل, اچھا ایک اور آئل میں نے بنایا, وہ بھی میں بتا دوں, وہ اسکن اور ہیئر دونوں کے لیے. اوکے, اسکن کے لیے کیپسیکم کا بنایا میں نے. وہ کیپسیکم کا ہاں, شملہ مرچ کا میں نے تیل بنایا ہے. شملہ مرچ کا میں نے تیل بنایا ہے. ایکچولی میرے جو بچے ہیں نا, 3-4 بچے الحمدللہ میرے, صرف ایک بیٹی کے بال جو ہے وہ میری طرح بلیک ہیں. اچھا, باقی جو 3 بچے ہیں نا ان کے ماشاءاللہ بال جو اپنے بابا پہ وہ گولڈن ہیں ان کے بال. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کہ میری چیزیں جو ہے وہ تو بالوں کو کلر چینج کر دیتی, کالے کر دیتی ہیں, ان کو ڈارک کر دیتی ہیں. تو ان کے لیے میں نے پھر یہ نا تھوڑی سی دریافت کی کہ میں نے کہا کیسے ان کے بال بھی اچھے رہیں, اور ان کا, کیونکہ اب آملہ ریٹھا سیکاکائی کی شیمپو بناؤں تو بھی ان کے بال کالے ہوں, آملہ ریٹھا سیکاکائی یا 18 ہربز والا آئل لگاؤں تب بھی ان کے بال ڈائریکٹ مطلب ڈارک ٹون کی طرف آگے, وہ بچوں کی لک نہیں رہی. تو ان کے لیے میں نے کیپسیکم, روز میری, کلوو اور آملہ, اس کا میں نے آئل بنایا. وہ جیسے آئل میں نے ان کے سر میں مساج کیا تو ہاتھوں پہ بھی لگ گیا, ہاتھوں پہ مساج کر لیا. میں نے کہا اس میں کون سا آملہ ریٹھا ہے. آپ یقین مانے ہاتھ ایسے ملائم, وائٹ اور بہت ہی اچھے ہو گئے. اس کو پھر میں نے اسکن پہ بھی لگا لیا, تو اسکن کے لیے بھی اتنے اچھا. اب وہ میرا آئل جو ہے نا, کیپسیکم آئل جو ہے میرا, کیپسیکم اسٹیکر بھی ٹکر کوئی نہیں بنے ابھی اس کے, لیکن وہ لوگ چھوڑ ہی نہیں رہے, جن کو پتہ لگ رہا ہے لوگ ہاں لے ہی جا رہے ہیں. تو یہ کہ وہ اسکن اور بال دونوں کے لیے, اوورآل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. گریٹ, ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ نیما آپا, آپ کا بہت شکریہ. اتنا مزہ آیا اور اتنے ہیلدی ٹوٹکے آپ نے بتایا ہے. لائک ہم ان چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ہم صرف چیزیں کھاتے ہیں, اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں کھانے میں یا ہمارے لگانے میں کتنا فائدہ دے سکتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز کہ ہم بھول جاتے ہیں, کوانٹٹی کا خیال نہیں کرتے ہیں, اور پھر ہم بلیم کرتے ہیں اگلے بندے کو کہ بھئی یہ چیز ایسے ہوگی. لیکن ماشاءاللہ آپ کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں, آپ کی پروڈکٹ ہے, وہ میں نے کمنٹس بھی پڑھے اور استعمال بھی کی, اور ماشاءاللہ وہ ان کا اتنا اچھا رزلٹ ہے. سو آئی ایم سو ویری ہیپی, اور اتنے اچھے مزیدار ٹوٹکے آپ نے بتائے. ایک چیز اور میں بتاتی چلوں گی. ابھی ہم گئے ہوئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تقریباً 20 دن میں آئے آپ لوگوں کی فرمائش پہ کہ جلدی آ جائے آپ. تو دیکھیں جب فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے وہاں نہ آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں, نہ سونے کا ٹائم روٹین تھی, نہ ہماری جاگنے کی روٹین تھی, بس فری جا رہے تھے, پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے, کشمیر گئے تھے, کہیں اگلے علاقوں میں گئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے. اسکن بہت خراب ہو گئی تھی, اتنی خراب ہو گئی تھی, میں نے کہا ادھر بھی آنا ہے. میں نے 3 دن میں اپنی اسکن کو نا 50% ریپیئر کیا ہے. وہ کس چیز سے کیا وہ میں بتا دوں. آج کل پھلوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے آم, ٹھیک ہے نا. آم کا میں نے پلپ لیا, اس کے اندر میں نے شکر ڈالی, ٹھیک ہے, براؤن شکر نہیں ہوتی ہے جو شکر, براؤن شوگر, ہاں براؤن شوگر, شکر ڈالی. شکر کے ساتھ نا میں نے گریک یوگرٹ خود ہی بنائی تھی, یوگرٹ لی سمپل والی, اور اس کو میں نے اسٹینر میں رکھ دیا رات کو, تو وہ گریک یوگرٹ بن گئی. وہ اس کے اندر شامل کر کے میں نے نا ایک ابھی بھی رکھی میرے پاس, 8 دن کی کٹھی بنا کے رکھ لی. اچھا, ہاں ابھی 5 دن کی باقی ہے. تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت اس کا ٹیکسچر اور بڑا ہی مزے کا, کھانے میں بھی مزے کا اور لگانے میں بھی مزے کا. وہ میں نے لگائی تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے, 2-3, اچھا ایک دن میں 2 بار لگائی ہے. اچھا, تو ابھی فیس پہ تھوڑا تھوڑا نا اسکن اس سے بہتر ہوئی ہے میری. ہاں, یہ ایک بہت بڑا آج کل آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مطلب یعنی کہ پھلوں کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کی اسکن کو بھی بہت, اسکن کا بھی بادشاہ بن گیا, اسکن کا بھی بادشاہ بن گیا. بہت شکریہ نیما آپ کا, تھینک یو سو مچ.